خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔ رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔ ਬਾਪਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਤਕਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਨੀਅਤ ਸੀ। 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਰੱਸੇ ਤੁੜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਕਾਰ ਬਾਈ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ कहता ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਬਾਪਾ ਦੇ ਨਾਮੇ ਲਾ ਦਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵਕਫੇ ਮਦੀਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ 5 ਬੱਚੇ ਮਦਨੀ ਮੁੰਨੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਬਾਪਾ ਦੇ ਨਾਮੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਕਫੇ ਮਦੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਪਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਬਾਈ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਤਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਿਗਰਾਨੇ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖੁਦ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਗਵਾਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ फैज़ान मदीना के हर कोने तो आवाज़ आ रही थी मौला मुश्किल कुशा। 5 भाई हैं टोटल, हम आए 3 हैं यहाँ पे। बड़े भाई का अपना ज़हन था, फिर हम छोटों का फिर अबू वालों ने बनाया। इधर मज़ा आ रहा है, बहुत बयानात हैं, हल्के में हैं, सीखने सिखाने अच्छी तरबियत है, बहुत ज़बरदस्त इधर सुकून आ रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा तो पहले से अपना ज़हन था, घर वालों की भी कोशिश जारी थी, और फिर मेरा ज़हन बन गया तो फिर अब्बू ने कहा कि 2 भाई और भी चले जाएं। जब से होश संभाला तब से पापा की मुरीदी है जी। मेरे वालिद साहब बहुत पुराने वाबस्ता हैं दावत इस्लामी से। इधर तो मज़ा ही मज़ा है ना, निगरानी शुरा का जो सुबह का बयान होता है ना, बड़ा मज़ा है इसमें। जिंदगी में कभी मैं इतना नहीं रोया जितना आज के बयान में रोया हूँ। बस सुनते गए और जिस्म के रोंटे खड़े होते गए। मेरा कुछ मेरे बच्चों की अम्मी ने भी ज़हन बनाया, बहुत ख्वाहिश थी कि मेरे को बिठाने की। बापा जान के मदनी मुज़ाकिर में मज़ा आ रहा है, सुबह फजर के टाइम हाजी मांगतरी का बयान, उसमें बहुत मज़ा आया। माँ बाप का तस्कीरा छेड़ा तो उससे ईमान ताज़ा हो गया हमारा, कि हमको पता नहीं था कि हम अपने माँ बाप के साथ क्या करते हुए आ रहे हैं। उनकी बहुत नाफरमानी करी, कहना नहीं माना, बयान सुना ना, उससे बहुत दुख हुआ। वो बहुत खुशी भी हुई कि इमरान भाई ने हमारी इसलाह की, हमको तरकीब दिलाई कि हम अपने माँ बाप से माफ़ी मांगे, उनको राज़ी करें। बहुत खुशी है मुझे कि फैज़ान मदीना में मुझे एहतिकाफ करने की सआदत हासिल हुई। निगरान शुरा ने बयान किया था वालिदैन के हवाले से कि अपने वालिदैन से मुआफ़ी मांगो, तो इस पे भी दिल बहुत खुश हुआ। आज तक हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि वालिदैन के साथ हम क्या कर रहे हैं, हम अपने माँ बाप से बदतमीजी करते रहे। आज तक मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं अपनी माँ से माफ़ी मांगता हूँ। ज़िंदगी में पहली दफ़ा एहतिकाफ की नियत की है मैंने जी। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, दिल अंदर से रो रहा था। माँ बाप का दिल दुखाया था, आंसू आ गए थे बस आँखों में उनका बयान सुन के। बस अब माँ सोच ले माँ बाप की इज्जत करेंगे, अब घर जाके उनके पाँव पड़ूंगा। दावत इस्लामी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਫਰਜ਼, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਗੁਸਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਗੁਸਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਸਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਇਤਕਾਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦਾੜੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ, ਹਕੀਕਤ ਵੇਖਿਆ, ਲਾਈਵ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਆ ਜੋ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਪੀਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਟਾਤਾ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਦੋਂ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਚ ਆਏ ਆ, ਸਿਗਰਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਅਸਲ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਕਦੀ ਚਰਸ ਰੱਖਣੀ, ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਨਾ, ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ मैं ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ मुर्शिद ਨਾਲ है। मैं टीचर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जो है ना पीर मुर्शिद की सोहबत नसीब हो रही है, फ़र्ज़ उलूम सीखने को मिल रहा है। जो सहाबा किराम या हमारे जो अहल बैत हैं, या जो हमारे जो दीगर अकाबरीन हैं, या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक है, ये बिल्कुल लिटरेचर में शामिल होनी चाहिए और इसको पढ़ाना चाहिए।
اور اس سے جو ہے نا ہمیں دینی معلومات ملے گی. الحمدللہ جو ہے نا آج کے صحابہ کرام، آج کے اہل بیت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہے نا وہ محبت کرنے والے پیدا ہوگے انشاءاللہ. ایم ایس سی کر رہا ہوں میں. میرا دل چاہتا تھا مجھے جو ہے نا یہ بابا صاحب کی زیارت ہوئی تھی، اس وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں. بہت سکون ہے الحمدللہ. کچھ سیکھنے کا جذبہ ہے میرے اندر، تو انشاءاللہ میں سیکھ کے جاؤں گا یہاں سے. میرے گھر والے بولتے ہیں کہ میں بہت زیادہ سوتا ہوں، مطلب گھر میں مجھے بہت زیادہ نیند آتی ہے، لیکن آپ یقین کریں یہاں میں 6 گھنٹے سو رہا ہوں، مطلب جو آپ کی نارمل ٹائمنگ ہے، دل لگا رہتا ہے یہاں. تو فیضان مدینہ جب سے میں آیا ہوں تو میں سیکھ ہی رہا ہوں. مطلب عبادات تو الگ بات ہے، لیکن یہاں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. کوئی بھی کام کرو تو اس سے پہلے نیت کر لو، ثواب آپ کا بڑھ جائے گا. مطلب جیسے آپ کھانا کھانے بیٹھ رہے ہو تو اس کی اچھی نیتیں کرو کہ جو میری اس سے طاقت آئے گی میں اس کو اللہ کے ذکر میں استعمال کروں گا. آج کل انٹرنیٹ کا ماحول اتنا زیادہ ہے کہ بندہ گھرا رہتا ہے ہر ایک چیز سے، لیکن مطلب فیضان مدینہ میں موبائل وغیرہ سے تھوڑی دوری ہے، تو اس وجہ سے سارا دھیان ادھر ہوتا ہے. میرا نام رعایت اللہ ہے، لکی مروت سے آیا ہوں. نگران شورا نے جو بیان کیا ہے نا، ہم تبھی جنت میں جائیں گے نا. تلاوتیں کریں گے، حلقوں میں بیٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، اشراق اور چاشت نفل پڑھیں گے، لوگوں کے ساتھ اچھا کریں گے، برا نہیں کریں گے. بہت اچھا بیان انہوں نے جنت کے بارے میں کیا ہے، اور ہمیں دل میں ایک سکون سا محسوس ہوا ہے. بہت گناہ گار ہیں، آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ جتنا نیک بن سکیں بننے کی کوشش کریں گے. دینی ماحول میں گھسیں گے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. گانے وانے بہت سن لیے، لیکن اب دین کی طرف بڑھیں گے تو بڑھتے ہی چلے جائیں گے. بس جنت میں جانا ہے بس. اب گانے بازے سب ختم کرنا ہے، سب چیزیں ڈیلیٹ کر کے بس اب موبائل بالکل خالی کرنا ہے اور بیچنا ہے، ختم کر کے بس فیضان مدینہ میں داخلہ لیں گے. اب گھر والے بھی بہت منع کرتے تھے موبائل لینے سے، لیکن میں موبائل کی طرف بھی گھستا تھا. اگر کچھ بھی نہیں کام وام سب چھوڑ کے بس اتنا کماتا تھا جو کام اپنا کروں اور موبائل لوں بس. بہت دوستوں یاروں میں اڑائے، سب کو دیے ہیں بس. آج سے توبہ کر لی، جو کمانا ہے والدہ کو دینے ہیں بس. اب نگران شورا نے جنت کے موضوع پہ بیان کیا ہے، وہ ماشاءاللہ وہ سن کے بہت اچھا لگا. نیکیاں کرنے کا اور مزید کڑن جذبہ پیدا ہوا ہے. انشاءاللہ جو نگران شورا نے باتیں بتائی ہیں اس پہ عمل بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ہم امیر اہل سنت کے ساتھ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. نہیں، میرا اتنے ذہن نہیں تھا کہ اعتکاف کا، تو میرے والدہ والد نے ذہن بنایا. میں بات گھما دیتا تھا، اس وجہ نظر انداز کر دیتا تھا. اصل میں سمجھ میں نہیں لگتا تھا، پتہ نہیں اعتکاف میں کیا ہوگا، مزہ نہیں آئے گا، اکیلا ہوں گا. ماشاءاللہ یہاں سے بہت اچھا مدنی ماحول دیکھا ہے. اسلام میں بھائی بنا ہوا ہے ماشاءاللہ، پیار و محبت سے پیش آ رہے ہیں. آج کے بیان سن کے میں نے ایک حقیقی اور سچی نیت کی. اس نے اخلاق سے انشاءاللہ دوسروں کے ساتھ پیش آنا ہے، اور حق پر ہونے کے باوجود جو ہے نا انشاءاللہ جھگڑا نہیں کرنا. نگران شورا ویسے ان سے ملنے کی تمنا ہے کہ ان سے ایک دفعہ نگران شورا سے جو ہے نا ملنے کی تمنا ہے. دقت انگیز بیان ہوتا ہے، اور جب وہ بیان کرتے ہیں نا یقین کرے کہ وہ رلا دیتے ہیں. ہاں جی، چاند رات کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مدنی قافلے میں انشاءاللہ سفر کریں گے انشاءاللہ. میں اسٹوڈنٹ ہوں، ICS کیا ہوا ہے، 6 ماہ ہوئے ہیں دعوت اسلامی میں آئے ہوئے. دعوت اسلامی میں آتے ہی میں نے اپنا آغاز مدنی قافلوں سے کیا ہے. درس نظامی کا فارم لے چکے ہیں، یہاں سے جاتے ہی اگلے دن فوراً درس نظامی میں داخلہ لیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل جو کام ملا ہے اسے پورا کریں گے. والدین کو بہت ناراض کیا ہے، والدین سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ وہ اس گناہ گار بیٹے کو معاف فرما دیں. بھٹک گیا تھا نشے میں، کوئی برائی چھوڑی تھی. دعوت اسلامی کا احسان ہے مجھ پہ کہ وہ مجھے یہاں لائیے اور مجھے سیدھا رستہ دکھائے. وہ یہاں نہ لاتی پتہ نہیں 6 ماہ میں اور کتنا آگے نکل چکا ہوتا. کچھ غلط فیصلے تھے، کچھ غلط گیدرنگ تھی، برے دوست تھے. جب سے دعوت اسلامی میں برے دوستوں کو الوداع کر دیا ہے. والد صاحب کی اور والدہ صاحب کی یہی خواہش ہے کہ ہمارا بیٹا درس نظامی کرے. مر جاؤں گا لیکن درس نظامی کو پورا کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا. دعوت اسلامی نے وہ کام کیا ہے کہ جو تاریخ میں ایسا کام نہیں ملا، اور یہ سارا باپا کی استقامت اور ان کی سنسیئرٹی جو ہے نا اس پہ ڈیپینڈ ہے کہ اخلاص کے ساتھ چلے، اور کس طرح تکالیف کے ساتھ مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے چلتے آج دیکھیں کہ ایک تھوڑے سے عرصے میں اس مطلب منظم انداز سے دین کا کام ہوا. میں نے یہ نیت کی کہ اب جینا مرنا دعوت اسلامی، اپنا اوڑھنا بچھونا یہ دعوت اسلامی. میرے 3 بیٹے ہیں، تینوں کو دعوت اسلامی کے لیے مطلب وقف کر دیا ہے. رمضان جو اپنی برکتیں لوٹا رہا ہے، لیکن اب یہ آخری ایام چل رہے ہیں نا، تو یوں سمجھے کہ دل بیٹھتا چلا جا رہا ہے، دل پریشان ہے کہ کاش یہ پورا سال ہی رمضان ہو. کاش پورا سال رمضان ہوتا. آئیے چلتے ہیں سوالات اور جوابات کی طرف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. ضیاء درود السلام پیج نمبر 11 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 40. جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 برس کے گناہ معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1440 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی آج 23ویں شب ہے. جہنم سے آزادی کا عشرہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. کثیر معتکفین مساجد میں ہیں, یہاں بھی جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں, اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں. شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کہنا کیسا کہ میں روزہ نہیں رکھتا کیونکہ میں جھوٹ بولتا ہوں دکان پہ. میں نے اس لیے روزہ نہیں رکھا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں. جھوٹ بولنا بے شک گناہ کا کام, جہنم لے جانے والا کام ہے. اس کو ترک کرنا چاہیے, جھوٹ کو چھوڑنا چاہیے, سچی توبہ کرنی چاہیے. اب یہ کہ اس وجہ سے روزہ نہ رکھنا پھر یہ مزید گناہ ہوا کہ جو جیسے گالی دیتا ہے تو وہ بولے اب دوسروں کو میں ماروں بھی, کہ جب ایک گناہ کر ہی رہا ہوں تو دوسرا گناہ بھی کروں. تو جھوٹ بول رہا ہوں, یہ گناہ تو کر رہا ہوں, تو روزہ بھی نہ رکھوں تو یہ بھی دوسرا گناہ ہے نا یہ بھی. تو اس لیے وہ روزہ بھی رکھے اور جھوٹ سے تو ویسے ہی توبہ کرنی ہے. نعوذ باللہ روزہ نہ رکھے تب بھی کوئی جھوٹ بولنے کی اجازت تو ہوگی نہیں, بلکہ ہو سکتا ہے کہ روزے کی برکت سے جھوٹ کی عادت نکل جائے اور توبہ کی سعادت مل جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. SMS کے ذریعے سوال کا سلسلہ ہے, کیا بچے کا نام اسلامی مہینے کی تاریخ اور وقت اور دن کے حساب سے ہی نکالنی چاہیے؟ کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ یہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. نام رکھنا چاہیے, مطلب اللہ کے ناموں پر نام رکھے جائیں, یعنی عبد کی اضافت کے ساتھ عبداللہ, عبد الرحمن, جیسے محمد, یہ برکت والے نام ہیں. احمد, پھر صحابہ کرام, بزرگان دین, اولیاء کرام, صحابیات, ولیات, تو بزرگ خواتین جو ہوتی ہیں ان کے ناموں پر ظاہر میں برکتیں ہوتی ہیں, ان کے ناموں پر نام رکھنے چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں میرے سنت سے یاز کر رہا ہوں کہ ہمارے باب المدینہ کراچی میں گرمی بہت چل رہی ہے, بارش کی دعا فرما دیجیے. اللہ کریم رحمت کی بارش برسائے اور گرمی کی شدت میں کمی آئے. کاش ہمارے جو بقیہ روزے ہیں ان میں بھی آسانی ہو. کیا فطرانہ جو ہوتا ہے وہ سیدوں پر جائز ہے؟ فطرہ سید کو نہیں دے سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم اجرنی
मिनन नार सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि नाम रखने के अहकाम, ये मकतबतुल मदीना की एक बड़ी प्यारी किताब है। जिस तरह अभी अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि नाम इस तरह रखने चाहिए, तो इसमें कई नाम भी हैं, इनके माना भी हैं। नाम रखने के अहकाम पर ये बड़ी ही प्यारी मालूमाती किताब है। 75 रुपये की ये मकतबतुल मदीना से हासिल की जा सकती है, और अगर आप इसको ऑनलाइन बुक कराएंगे तो ऑनलाइन भी इसको बुक करा सकते हैं। आपके मतलूबा एड्रेस पे भी ये मंगवाई जा सकती है बड़े शहरों में। मेरा नाम मोहम्मद अमजद है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं एक कंपनी के अंदर जोनल मैनेजर हूँ, जिसके अंदर मेरे नीचे एक टीम काम करती है 8-9 लोगों की। उनकी इस्लाह के लिए बाद दफा बंदा सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर लेता है, जिससे लगता है कि उनकी दिल आजारी होती है। क्या ऐसा करना जायज़ है? जब आप खुद फरमा रहे हैं कि दिल आजारी होती है और वो आपके हाथ के नीचे काम कर रहे हैं, अगर ऐसी सख्ती की इजाज़त तो नहीं मिलेगी ना जिससे मुसलमान का दिल दुख जाए। तो उन तौबा भी करनी चाहिए आपको, उनसे माफ़ी भी मांगनी होगी। अब वसवसा आएगा माफ़ी मांगूंगा तो वो सर पे चढ़ जाएंगे, तो इनका सर पे चढ़ जाना ये आसान है, अल्लाह का अज़ाब कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। सबको नरमी और प्यार करना चाहिए। ये एक आम जहन है कि सख्ती नहीं करो जब तक कोई काम नहीं करता। ये यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, बग़ैर सख्ती के भी काम हो सकता है। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 10 साल तक प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे, और आपका लक़ब भी खादिमुन नबी। तो ये फरमाते हैं कि मैं 10 साल तक खिदमत में रहा, मुझे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कभी भी नहीं डांटा, यहाँ तक नहीं फरमाया कि ये काम क्यों किया और ये वो काम क्यों नहीं किया, नहीं फरमाया। लेकिन जानो दिल से फिदा थे ना सरकार पर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो इसी तरह मतलब और भी जो अच्छे लोग होते हैं, नौकर उन पर जान छिड़कते होते हैं, जबकि वो अखलाक का मुजाहरा करें, उसने अखलाक का। लेकिन जो सख्तियाँ बेजा करते हैं और जुल्म करते हैं, तो पीछे से ही नौकर भी उनके लिए उनका नुकसान बाज़ वक़्त कर डालते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमारे पास एक मंजर है, एक मदनी मुन्नी है, वो आइसक्रीम खा रही हैं और हम वो मंजर दिखा रहे हैं। तो ये हमारी मदनी मुन्नी आइसक्रीम खा रही है, या वाजिदू कहते हैं। माशाअल्लाह, आज मदनी माहौल की बरकतें हैं माशाअल्लाह। मेरा सवाल ये है कि सोना है और उसके पैसे नहीं है ज़कात, यानी कि सोना इतना है कि ज़कात उस पर फर्ज होती है, यानी कि वाजिब हो गई है उसके ऊपर ना। अब उसके बाद तो उनके पास पैसा नहीं है, अब ये ज़कात कैसे दें? सोना बेच के दें या ना दें, या जब पैसे आ जाएं जब दें? जब ज़कात फ़र्ज हो गई तो चाहे सोना दे दें, चाहे उसको बेच के दें, चाहे कर्जा लेकर दें, ज़कात ना मुआफ़ होगी ना इसको ताख़ीर की इस वजह से इजाज़त मिलेगी। ज़कात फ़र्ज हो गई तो उसका फ़ौरन निकालना ज़रूरी है, वरना बिला वजह इसमें लेट करना ये गुनाह है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। वैसे तारी अर्ज कर रहा हूँ हज़रत साहब, जो लोग नाजायज़ कामों की तरफ रग़बत रखते हैं उनका दिल नेक कामों में कैसे लगे? दुआए मग़फ़िरत का तालिब है। गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करे, ज़हन नसीब सलातु तौबा करे, सलातु तौबा पढ़े, सच्ची तौबा करे। जब सच्ची तौबा कर लेगा वाकई, जैसा सारे इसके अरकान अदा करेगा, तौबा के पक्की तौबा करेगा, तो इंशाअल्लाह उसके दिल में नरमी पैदा होगी, गुनाह से नफ़रत पैदा होगी और नेकियों की तरफ उसको रग़बत मिलेगी। और नेकों की सोबत में रहे, आशिकान रसूल की सोबत में रहे, और ऐसी किताबें पढ़े जिनमें नेकियों के फ़ज़ाइल हैं, गुनाहों की मज़म्मतें, उनके अज़ाबात का तज़किरा है। तो इस तरह नेकियों का जहन बनेगा। फिर हफ्तावार सुन्नतों में इज्तिमा दावत इस्लामी के, इनको अटेंड करें,
दावत इस्लामी के आशिकान रसूल के साथ मदनी काफिलों का मुसाफिर बने, तो इस तरह आशिकान रसूल की सोबत में रहकर मदनी काफिलों में सफ़र करके फिर मदनी इनामात का रिसाला ले और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। रोज़ाना फ़िक्र मदीना के ज़रिए यानी गौर करके उसमें जो खाने दिए हुए हैं उनको पुर करे, तो इंशाअल्लाह नेकियों की आदत पड़ जाएगी अल्लाह ने चाहा तो। अगर बंदा सीरियस होता है ना कि मुझे ये करना है तो वो कर गुजरता है, और जब सीरियस नहीं होता तो खाली खुद ब खुद तो इस्लाह हो तो ये तो ज़रा बस अल्लाह की मर्ज़ी पर है। अल्लाह चाहे तो खुद ब खुद भी बंदे की इस्लाह हो जाती है और नेकियों की तरफ दिल माइल हो जाता है। लेकिन बहरहाल इसमें कोशिश करनी चाहिए हमें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नेक बनने का नुस्खा ये रिसाला मकतबतुल मदीना से हासिल करके इसको ज़रूर पढ़िए। मुझे शुगर है, इफ्तारी के वक्त तबीयत ख़राब होती है, डॉक्टर कहते हैं रोज़ा ना रखो, मैं क्या करूं? अगर डॉक्टर को शरीयत का पाबंद माहिर डॉक्टर है, जो हाज़िक तबीब हाज़िक माहिर तबीब माहिर डॉक्टर और खौफ खुदा वाला है। अब ये जो बात बात में कुर्सी पर बिठा के नमाज पढ़ाते हैं, बात बात में रोज़ा बोलते हैं मत रखो, शरीयत में कोई सख्ती नहीं है, अल्लाह ने यूँ भी नहीं कहा, अल्लाह ने यूँ भी नहीं कहा, इस तरह की जो बातें करते हैं ना, तो उनकी बात तो बिल्कुल ना मानी है। और मैंने वो जो कि तबीब हाज़िक, एक तो खुद डॉक्टर माहिर है और खौफ खुदा वाला है, दीन शरीयत में समझता है, और वो अपनी महारत के सबब वो ये मशवरा दे रहा है तो उसका मशवरा माना जाएगा। और अब ये कि उन दिनों वो रोज़ा भले ना रखे, लेकिन जब सेहत हो तो कज़ा तो करना होगा। माफ़ी यानी रोज़ा माफ़ नहीं, मसलन अब गर्मी में नहीं रख पा रहा, शुगर भी है, गर्मी भी है और बर्दाश्त नहीं हो रहा, और इस वजह से वो नहीं रख पा रहा, तो अब ये कि वो सर्दियों में कज़ा कर ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा एक सवाल है कि मगरिब की नमाज जब जमात खत्म हो जाती है फिर उसके बाद उजाला रहता है, अब उजाला खत्म होता है जब तक नमाज अदा है और इसके बाद अगर पढ़ी जाए तो कज़ा में शुमार होगी? असल वो इनके औकात जो है ना, ये निज़ामुल औकात टाइम टेबल ये दिए हुए हैं, तो उसमें देख लीजिए कि इशा का वक्त कब शुरू होता है। तो इशा का वक्त जब शुरू होता है ना, इससे पहले पहले मगरिब का वक्त बाकी रहता है। अलबत्ता इतनी देर कर देना बिला किसी उज़्र के, मजबूरी के, कि सितारे करीब करीब आ जाएं, तो इतनी ताख़ीर ये मकरूह तहरीमी है, नाजायज़ व गुनाह है। फिर भी नमाज का वक्त बाकी है, अगर इतना लेट भी हो गया नमाज पढ़ ले, क़ज़ा नहीं हुई, अदा ही हुई। अगर अपनी वजह खामा का सुस्ती की वजह से इसने ताख़ीर की है तो तौबा करनी होगी। और अगर उज़्र था, मजबूरी थी, सफ़र था, कोई जगह नहीं मिल रही थी नमाज पढ़ने की, इस वजह से सितारे गुथ गए, करीब करीब आ गए, तो अब यह कि तौबा भी वाजिब नहीं है। कम से कम 1 घंटे 18 मिनट पाको हिंद में रहता है मगरिब का वक्त, कम से कम 1 घंटा 18 मिनट, फिर इससे बढ़ता है। ये अवाम का ये होता है कि वो मगरिब का वक्त बहुत थोड़ा होता है, जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं अब्बास लंदन से बात कर रहा हूँ। हज़रत साल में 1 माह आता है रोज़े रखने का, लोग इस माह रमज़ान में भी रोज़े नहीं रखते, बाज़ शुरू में रोज़े रखते हैं फिर छोड़ने लग जाते हैं, इनके मुताल्लिक़ क्या फरमाते हैं? तर एक भी रोज़ा बगैर शरई उज़्र के उसने तर्क किया हुआ है, बगैर शरई मजबूरी के, तो गुनाहगार है, जहन्नम का हकदार है। चाहे शुरू में छोड़े तब भी गुनाहगार है, बीच में छोड़े तब भी गुनाहगार है, आखिर में छोड़े तब भी गुनाहगार है। रोज़ा एक भी मुआफ़ नहीं है, सबको रखना है। जिनकी मुआफ़ी है तो उनके फिर अलग मसाइल हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खुददार के मानी जानना चाहता था कि इसके ओरिजिनल मानी क्या है? खुददार कनाअत पसंद, मुरुव्वत वाला,
मुरुव्वत वाला, मुरुव्वत, साहिब मुरुव्वत, खुददार, गैरत खाने वाला। वो गैरत, अब ये तो ऐसे अल्फाज है ना, गैरत में सही समझ आएगी आवाम को, ना मुरुव्वत में आएगी। हाँ ये अरे जैसे कि बाद लोगों की आदत होती है कि बात में लोगों से मांगते रहते हैं, तो खुददार आदमी कभी मांगेगा नहीं, भूखा रह जाएगा फिर भी किसी को कहेगा नहीं कि मैं आज भूखा हूँ, मुझे दे दो यार, ये अच्छा लगता है, जरा ये दे दो मुझे। वो आपके पास है ना वो कलम, मुझे दे दो। वो खुददार आदमी ऐसा नहीं करेगा। अब ये इस तरह के सवाल करना बाज़ों का तो नाजायज़ होते हैं, बाज़ों का मुरुव्वत के खिलाफ होते हैं, बाज़ों का ये ऐसा सवाल करना बहुत अच्छा होता है। अब मांगने वाले पर और देने वाले पर है सारा दारो मदार, इसलिए वो खुददारी से इज्जत है। सामने वाले के दिल में खुददार आदमी का वक़ार बुलंद होगा। और जो ये बात पे मतलब मांगते रहते ना, इनका इम्प्रेशन अच्छा नहीं होता, बल्कि लोग उससे अपनी चीज़ें छुपाएंगे कि अभी बोलेगा कि यार ये मुझे पसंद है, और अब दोस्ती ऐसी पक्की है कि उसको मना भी नहीं कर सकते। तो ये जो है ना, ये आदतें, ये बड़े बड़ों में बाज़ औक़ात होती है। यहाँ तक कि फ़ज़ाइल दुआ, ये आला हज़रत के वालिद साहब की किताब है अहसनुल विया, इसको आसान करके कुछ कहीं आसान भी किया है, उसको हवाला जात भी दिए, तखरीज भी की है। उसके आखिरी सफ़ात पर जो मज़मून है, आखिरी सफ़ात, चंद सफ़ात पहले बहुत वो तवज्जो तलब मज़मून है। जैसे कि अब वहाँ लिया भी पीर साहब को है कि पीर अगर अपने ऐसे मुरीद से जिससे इसकी राह रस्म नहीं है, लेने देने या वो खिदमत करता रहता है और तरकीब है, पीर साहब उससे मांग भी लेते हैं तो वो उसको बुरा नहीं लगता, खुश होता है, तो ऐसी सूरत है तब तो ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है और पीर साहब ने अपने ऐसे मुरीद से कुछ मांग लिया कि ऐसा उसके साथ राव रस्म लेने देने की नहीं है और मांग लिया, तो अब मुरीद उसको मना तो कर नहीं सकता ना मुरुव्वत में, तो वो तो देगा। तो अब इसने बहालत नागवारी जो कुछ दिया, यानी उसको मुरीद को देने में नागवारी गुजरेगी कि यार अब पीर साहब इनको मना भी नहीं हो सकता, तो उसने दिया। तो ये पीर साहब के हक में हराम है, यानी गस्ब के हुक्म में है, तो वापस लौटाना पड़ेगा। जैसे डाकू छीन कर लेता है वो भी गस्ब कहलाता है, ये भी गस्ब, इतना सख्त हुक्म है। अब यहाँ पर उस्ताद और शागिर्द का देख लें कि उस्ताद और शागिर्द की राव रस्म है, ठीक है, नहीं है। अब वो शागिर्द से उस्ताद ने कोई मांगा तो अब उस्ताद मुरुव्वत में देगा, शागिर्द देगा कि उस्ताद को कैसे मना करें, या फिर इसलिए देगा कि उस्ताद को नहीं देंगे तो फेल कर देगा। अब तो और भी ये भी ख़तरनाक है कि उस्ताद के शर से बचने के लिए दिया, या पिटाई करेगा उस्ताद, सबके सामने झाड़ता रहेगा, तो यार दे दो। तो यूँ मतलब हो सकता है कि वो रिश्वत की भी सूरत बन जाए। तो बहरहाल ये कि उस्ताद हो या इमाम साहब हैं या कोई भी ऐसा शख्स है जिससे लोग मुरुव्वत खाते हैं, उसको मना नहीं करते, तो वो अगर किसी से ऐसे से मांगेगा जिससे लेन देन का मसला रहा और रस्म चल रही है, फिर तो कोई मुश्किल नहीं है। वरना बहालत नागवारी वो मांगने पर जो भी दिया वो हराम है। और ये मसला उसमें लिखा हुआ है कि ये बड़े बड़ों को नहीं पता होता, ऐसा है, बहुत बारीक मामला है, इस पर हम सबको गौर करना चाहिए, हाजिरीन और नाजरीन को। तो इसमें खुददारी में ही आफियत है, बंदा किसी से कोई चीज़ मांगे नहीं। हज़रत सैयदना फ़ौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ही ग़ालिबन है कि सवारी पर होते आपका चाबुक हंटर ज़मीन पर तशरीफ़ ले आता, जैसे इनका भी होगा, फिर सैयदना फ़ौबान का भी शायद, चलो हकीम बिन हिज़ाम, यानी बाद सहाबा का ये है कि जब इनकी सवारी का चाबुक ज़मीन पर तशरीफ़ ले आता, जैसे अब ये गिर गया, कोई चीज़ गिर गई, तो हम लोग क्या करते, भाई ज़रा उठा देना,
हरज नहीं है कहने में, लेकिन वो इतना मतलब सवाल से बचते थे कि वो किसी को नहीं कहते थे कि उठा कर दो, वो अपनी सवारी से नीचे तशरीफ लाते और खुद उठाकर फिर सवारी करते, इतना बचते थे सवाल से, क्योंकि उन्होंने इन साहबा ने सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इस बात पर बैअत की थी कि किसी से मांगना नहीं है कभी। हाय हाय, हम तो बस यार मांगत ही मांगत है। देखो, अल्लाह से मांगना ये मुरुवत के खिलाफ नहीं है, नबी से मांगना, औलिया किराम से मांगना, जिससे हम गोश्त पाक से मांगते हैं, ये और चीज़ें हैं। यहाँ वो हयात ज़ाहिरी के बात मैं कर रहा हूँ, ज़ाहिर ज़िंदा में जो एक दूसरे से मांगते में वो बात कर रहा हूँ, कहीं लोग कहीं आगे पीछे न निकल जाए। फ्रांस के शहर पेरिस से अर्ज़ कर रहा हूँ, अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल अर्ज़ है कि सुनने में आता है कि अगर सब ज़कात देने वाले बन जाएं तो कोई ज़कात लेने वाला ना हो। मुआशरे में बहुत गुर्बत है, पर लोग माल होने के बावजूद इसकी पूरी ज़कात अदा नहीं करते। इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? जज़ाकल्लाहु खैरा। वाकई हालात ऐसे ही हैं कि इतने मालदार पाए जाते हैं दुनिया में मुसलमान कि अगर सब दियानतदारी से ज़कात अदा करें और ज़कात इनकी टारगेट पर जाए बिल्कुल सही अदब पे, तो शायद ज़कात लेने वाला कोई ना मिले, सब मालदार हो जाए। मेरा ये ज़ाती क़यास है, गलत भी हो सकता है, कि मुझे पता ना अरबों खरबों पति हैं। अब जो खरब पति है, खरब बनते 100 अरब से, अब जो खरबों पति है उसकी ज़कात सालाना बनेगी 2.5 अरब, 250 करोड़। अब वो कहाँ से देगा 250 करोड़ यार? वो दे तो पूरे शहर से यार गुर्बत ख़त्म हो जाए। अगर सही जगह पर गरीबों को वो छांट के बांटना शुरू करे तब भी ख़त्म ना हो शायद। ये तो 1 खरब की बात है, जिसके बाद 10 खरब हो तो ऐसी भी पार्टियां होंगी जिनके बाद 10-10 खरब होंगे। सैकड़ों मतलब इन्हें प्लाट, बड़े बड़े प्लाजे खड़े होते हैं, ऐसी से पार्टे पड़े, समझे हमारे मुल्क में, सही कहता हूँ मैं, इतने बड़े बड़े पार्टे पड़े कि जिनकी इंतहा नहीं। ज़कात पूरी या तो ये देते नहीं है या शायद मिसयूज़ हो जाती है, या थोड़ी बहुत देते हैं। एक तादाद मिलेगी जो बिल्कुल देती नहीं है, ना उनको नमाज रोज़ों से दिलचस्पी होती है, ना ज़कातों से दिलचस्पी होती है। मैंने देखे मालदार यार हज भी नहीं करते, ज़हन ही नहीं है, इस तरह तवज्जो ही नहीं है। तो ये वाकई अल्लाह करे ऐसा दौर आ जाए कि सब के सब सही मानों में ज़कात देना शुरू कर दें और हकदार को ज़कात पहुँचे, और जो ना हक ज़कातें लेते हैं, ऐसे जो जाली भिखारी है ना, ये ख़त्म हो जाए। कानून सबके बने हुए, ये जितने वो दूध मलीदा, हाथी का बच्चा, अल्लाह ही देगा, ये घूम रहे होते हैं ना 27वीं रात को, इन सब के लिए कानून बने। उठा के अगर इंतज़ामिया को बंद कर दे ना, ये मतलब अपनी नस्लों को बोल देंगे कि आइंदा दूध मलीदा मांगना नहीं किसी से। ये हट्टे कट्टे होते हैं यार, और बड़े पैसे मजदूरियाँ करते हैं, भीख भी मांग रहे होते हैं। ईद के दिन वो निकलते हैं बुंगड़ा लेकर और बजाते हैं, नोटें इकट्ठी कर रहे होते हैं, फितरा दे दो, ज़कात दे दो। और ये बोले भाले इस्लामी भाई, खुसूसन इस्लामी बहनें, वो दे रही होती हैं, और यह आम तौर पे हकदार नहीं होते। अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। तो जितने भी ये हमारे यहाँ, ये खैर भीख मांगने का तो बाकायदा एक पेशा है और ये बिजनेस है, इनकी रखवालियाँ भी होती हैं, इनके रखवाल भी होते हैं। इन्हें समझो ये भी एक माफिया है जो मतलब ये इस तरह कर रही होती है, और लाखों भिखारी हमारे यहाँ पाए जाते हैं जो ये अपने बिजनेस इनका है। ये सब अगर इनको बंद कर दिया जाए ना, कानूनी भले इनका जुर्म है, अगर कानून हरकत में आ जाए ना तो अमन कायम हो जाए। बाज़ मुल्कों में कानून हरकत में, वहाँ भिखारी है ना भाई, मत नहीं किसी की रोड पर भीख मांग ले, हैं इससे ममालिक नहीं मांग सकता, कानून पर अमल। हमारे यहाँ तो वो लाट के लाट फिर रहे होंगे अभी आजकल तो। अच्छा, मदरसे वाले भी निकल, इनमें मदरसों की भी तहकीक नहीं होती कि वाकई इसका मदरसा भी है कि नहीं, कहीं निकल रहे होते हैं। जैसे जिस मदरसे को भी देना है तो ये ज़रा देखभाल कर मालूमात करके कि आशिकान रसूल का मदरसा है और आपको कंफर्म पता है कि वाकई ये मदरसा है,
तभी दें, वरना ये चलते फिरते निकल रहे होते हैं ना, ये ले लेकर मेहरबानी करके यार ना दें इनको जब तक आपको यकीन ना हो जाए। ये मेरा मशवरा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी, मैं मोहम्मद शबीर गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ, पंजाब से। तो मेरा सवाल ये है कि कोई भी औरत अपने कपड़े मर्द दर्जी को सीने के लिए दे सकती है? हाँ, दे सकती है, इसमें क्या। अपना नाप नहीं दे सकती, अपना जिस्म उसके सामने नहीं दे सकती। सिले हुए कपड़े भिजवा दे बेटे के साथ, भाई के साथ, बच्चों के अब्बू के साथ, सिले हुए कपड़े को वो देकर, वो कपड़ा देकर वो सी देगा। अलबत्ता इसमें है थोड़ा रिस्क फैक्टर है, वो गंदी लज्जतों के और चक्कर हो सकते हैं इसमें। तो इसलिए बेहतर तो यही है कि किसी औरत से सिलवाए, लेकिन जहाँ मजबूरी होती है, बाज़ जगह नहीं मिलती है, मतलब सीने वालियाँ, तो जायज़ तो है सिलवाना मर्द से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपसे ये सवाल है कि जो पैसे उधार हैं मिल नहीं रहे, क्या इस पर ज़कात लाजिम आएगी? जो पैसे किसी और के पास हैं वो बंदे की अपनी मिल्कियत ही शुमार होते हैं। अगरचे कि ऐसे पैसों में फिर तकसीम बनती है कि किस तरह वापसी की उम्मीद है नहीं है, लेकिन मोटा सा एक उसूल मैं अर्ज़ कर देता हूँ। वो ये है कि किसी और के पास जो पैसे हैं उस पर ज़कात तो है आम हालात में, कुछ इस्तिस्नाई सूरतें भी हैं, लेकिन इतनी रायत मौजूद है कि जब तक जो पैसे हैं वो खुम्स निसाब के बराबर, एक मिकदार होती है खुम्स निसाब यानी 5वां हिस्सा निसाब का, जब तक उस अमाउंट में वो नहीं मिलते, उन पैसों की ज़कात फ़ौरी निकालना ज़रूरी नहीं है। जिस तरह निसाब का साल पूरा हो गया तो ये ज़रूरी है कि फ़ौरी ज़कात निकाली जाए, लेकिन जो पैसे किसी और के पास हैं आपके, उसमें इतनी रायत है कि जब तक वो नहीं आना शुरू होते उसके ज़कात में ताख़ीर की जा सकती है। आम रूटीन में ताजिर हज़रात के पैसे रिसीवेबल रहते ही हैं, तो ताजिर हज़रात जो रूटीन के ऐसे पैसे जिनकी आने की उम्मीद होती है, उनकी अगर साल ब साल ही ज़कात निकाल देंगे तो बोझ बढ़ेगा नहीं। अगर किसी के 5 साल के बाद भी पैसे वसूल हुए हैं जो किसी के पास थे, 5 साल की भी ज़कात निकालेगा वो, अब 5 साल की एक साथ ज़कात निकालना मुश्किल होगा। तो यूँ जिन पैसों की उम्मीद होती है कि मौसूल हो जाएंगे, उनकी साल ब साल निकालने में आसानी ज़रूर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद। सवाल है, रमज़ान शरीफ में ज़कात अदा की जाती है। ज़कात अदा की जाती है तो इस तरह है कि एक आदमी के पास 2 लाख रुपए मौजूद है, उसको साल गुजर गया, वो 15वें रोजे को ज़कात निकालता है और 14वें रोजे को उसके पास 2 लाख और आ गया, उसकी ज़मीन का ठेका है या उसको कोई भी कहीं से जायज़ जो के वसाइल है उससे 2 लाख की आमदनी और होगी 14वें रोजे को, और 15वें रोजे को ज़कात निकालता है। 2 लाख उसके पास पहले थे, तो वो पूरे 4 लाख की ज़कात निकालेगा या 2 लाख की निकालेगा, या जो 2 लाख 14वें रोजे को आया है वो साल गुजरने पर ज़कात निकालेगा? अव्वल तो रमज़ान ही में फ़र्ज नहीं होती ज़कात, मगर चलो बिल फ़र्ज वो 15 रमज़ान शरीफ को उस पर ज़कात फ़र्ज होती है, और अब 14 रमज़ान को 2 लाख रुपए इसके बाद आ गए, तो ये 2 लाख रुपए भी वो इसमें शामिल कर दिए जाएंगे और इन 2 लाख की भी ज़कात देनी होगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सोशल मीडिया से सवाल है, यूसुफ शाहिद भाई पूछ रहे हैं, क्या किसी को ऐसी दुआ दे सकते हैं अल्लाह पाक आपको अपनी पूरी ज़कात करोड़ों में निकालना नसीब फरमाए? अच्छी दुआ ये तो, अगर ज़कात उस पर फ़र्ज होती है और तौफीक अल्लाह दे तो ये तो बहुत प्यारी दुआ है। ये करोड़ों अरबों रुपए निकालना शुरू करेंगे ना, वाकई गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। ये भी माना हो सकते हैं कि इसको बहुत मालदार हो जाइए। अब ये दुआ भी हो सकती है, अब दुआ ही हम इसको समझें, उसके साइड इफ़ेक्ट ना देखें, क्योंकि यहाँ ज़कात का तज़किरा है ना, कि ज़कात देना ही कार सवाब है। फ़र्ज़ ज़कात देगा तो फ़र्ज़ अदा करने का सवाब है, बहुत सारा सवाब है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
کہ ایک بندہ ہے وہ بیمار ہے، کافی شوگر کا مریض ہے اور کڈنی کا مریض ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور اس کی مالی حالت یہ ہے کہ وہ قرضے میں ہے، کافی زیادہ قرضے میں ہے، تو کیا روزے کا کفارہ ادا کرنے کے لیے بھی اس کے پاس رقم نہیں ہے، تو کیا اس پر کفارہ لازمی ہے؟ اس کا کائنڈلی جواب دے دیجیے۔ اگر وہ ایسا مریض ہے اور اس کو کسی ماہر طبیب نے جو کہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، بات بات میں شریعت کی خلاف ورزیاں کرنا یا علماء کو الٹا سیدھا بولتے رہنا کہ یہ یوں کرتے ہیں، منع کر دیتے ہیں، ایسا نہ ہو، خوف خدا والا ہو، اور وہ منع کرتا ہے یا خود تجربہ ہے مریض کا اور وہ اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا، تو اس کو بھی روزہ معاف نہیں ہے، وہ کفارہ اور چیز ہے۔ یہ یہاں شاید مراد ان کا ہوگا فدیہ، تو فدیہ بھی یعنی جو ایک صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے، یہ بھی ابھی اس پر لازم نہیں ہے۔ یہ مطلب جب صحت مند ہو جائے تو روزے قضا کر لے، یا گرمیوں میں نہیں رکھ پا رہا، سردیاں آ جائیں تب قضا کر لے، اس کو نہ معافی ہے نہ اس کا فدیہ ہے اس وقت، ٹھیک ہے نا، جیتے جی اس کے وہ فدیہ ہوتا ہے شیخ فانی، ایسا بوڑھا کہ جو بوڑھاپے کی وجہ سے ایسا کمزور پڑ گیا کہ وہ روزہ رکھ نہیں پا رہا، اس کے الگ مسائل ہیں، مریضوں کے مسائل جدا ہیں جو میں نے عرض کیا آپ کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجاہد اقبال بھائی کا سوال ہے، آپ نے جو نالین پاک ماتھے اور سینے پر لگایا ہے، کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نالین پاک کو ثواب کے لیے لگائے تھے؟ کیا صحابہ کرام نے سوشل میڈیا کے ذریعے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سوال عرض کیا تھا؟ جو آپ کا جواب ہے میرا جواب۔ کیا صحابہ کرام نے کوئی فون استعمال کیا تھا؟ تو یہ کہ اگر ہر بات میں اگر یہ ہے کہ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا تھا اس لیے نہ کیا جائے، تو اس وقت جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ صحابہ کرام نے کہاں کیا تھا؟ بجلی کے بلب کی روشنی سے یا پنکھوں سے یا اے سی سے صحابہ کرام نے کب فائدہ اٹھایا تھا؟ نہ لینتر کی مسجدیں تھی، جس قرآن میں ہم تلاوت کر رہے ہیں اس طرح کی قرآن کریم کہاں تھا؟ نہ زیر زبر تھے، نہ کاغذ پر چھپا ہوا تھا، نہ نکتے تھے اس میں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جام شہادت نوش کیا اس وقت چمڑے پر وہ قرآن کریم لکھا ہوا تھا، اس پر آپ تلاوت فرما رہے تھے، تو اب تو وہ کاغذ پر لکھا جاتا ہے، لکھا ہی کہاں جاتا ہے، چھپائی ہوتی ہے اور ایک سے ایک اس میں وہ تو انداز ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ اصول یہ کہ جو بات شریعت سے نہیں ٹکراتی نا وہ جائز ہوتی ہے، ورنہ تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، نماز بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو کارپیٹ پہ نماز پڑھتے ہیں، پنکھوں میں، اے سی میں، اور مائک پر اذانیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ چیزیں تو تھی نہیں نا اس وقت، تو اس لیے مطلب شریعت سے جو چیز نہیں ٹکراتی وہ جائز ہوتی ہے۔ تو یہ نالے پاک کا نقش جو ہے تو یہ شریعت سے نہیں ٹکراتا، بلکہ نالے پاک کے نقش سے تو بزرگان دین صدیوں سے، سینکڑوں برس سے اس سے توسل کرتے اور نفع اٹھاتے آ رہے ہیں، کتابیں لکھی ہوئی اس پر، صدیوں پہلے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں اس پر، اب بھی لکھی جا رہی ہیں، اس کی اپنی برکتیں ہیں، اس کے فضائل ہیں، اور کس کے نالے پاک کی نقل ہے یہ تو سوچیں آپ۔ تو اس میں وسوسوں کا شکار نہ ہوں کہ صحابہ کرام نے یہ کیا تھا، تو یہ تو بہت سارے کام ایسے جو نہیں کیا تھا انہوں نے اور اب کیے جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عمرے کے دوران کیا عورت کے لیے چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے؟ اگر کھلا نہیں رکھیں گے تو کیا دم لازم آئے گا؟ اس کا تعلق عمرے سے نہیں ہے، اس کا تعلق احرام سے ہے۔ تو ظاہر ہے کہ عمرے میں بھی احرام ہوتا ہے اور حج میں بھی احرام ہوتا ہے، جب احرام باندھے تو احرام کی حالت میں چہرے پر کپڑا جیسے ڈالنا، نقاب، تو یہ اس صورت میں ناجائز ہے کہ جب یہ کپڑا جو ہے چہرے سے مس ہو، تو اس لیے وہ بہار شریعت وغیرہ میں لکھا ہے کہ غیر مردوں کی موجودگی میں کوئی کتاب وغیرہ آڑے رکھ لیں چہرے کے، نہ رکھے تب بھی گناہ نہیں ہے،
وہ احتیاطاً کہ وہ یوں رکھ لے تاکہ وہ چہرے پر نامحرموں کی نظر نہ پڑے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یوٹیوب پر جو مدنی چینل کا اکاؤنٹ ہے اس پر میسج آیا ہے مظفر الاسلام بھائی کا. تو کجا من کجا کے معنی کیا ہیں؟ تو کہاں میں کہاں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز تراویح پڑھ رہا ہے اور اس کا وضو ٹوٹ جائے جبکہ تراویح کی دوسری رکعت ہو تو وہ کیا کرے؟ وضو ٹوٹ گیا تو نئے سرے سے جا کر وضو کرے. اور اب اس کے شرائط ہیں کہ وہ وہیں سے آ کر شروع کرے، یہاں سے چھوڑا تھا وغیرہ، یہ مشکل ہے. اور ویسے بہتر بھی وہ یہی ہے کہ نئے سرے سے نماز پڑھے. میرا سوال یہ تھا کہ میری پہلی رکعت کی تلاوت مجھے کچھ دور سے سنائی دے رہی تھی. جب تک میں وہاں پر پہنچا ہوں تو امام صاحب نے سجدہ تلاوت کر چکے تھے. اس کے بعد میں نے نیت باندھ کر اس جماعت میں شامل ہوا اور اپنی دونوں رکعتیں امام صاحب کے پیچھے ہی کمپلیٹ کی. اب کیا وہ جو سجدہ تلاوت مجھ سے چھوٹ چکا ہے، کیا وہ سجدہ تلاوت مجھے لازمی دہرانا ہے؟ بہر شریعت میں یوں ہے کہ اگر امام سے آیت سنی مگر امام کے سجدہ کرنے کے بعد اسی رکعت میں شامل ہوا، اسی رکعت میں شامل ہوا تو امام کا سجدہ اس کے لیے بھی ہے. اور دوسری رکعت میں اب اس پر سجدہ واجب نہیں ہے، الگ سے واجب نہیں ہے. اور دوسری رکعت میں شامل ہوا تو نماز کے بعد سجدہ کرے. یوں ہی اگر شامل ہی نہ ہوا جب بھی سجدہ کرے. آیت سنی امام آیت، وہ دوسرا وہ کہیں سن رہا ہے، تراویح ہو رہی ہے، بہت سے لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے. محمد نواز اتاری، ضلع رحیم یار خان. پیارے پیارے امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے، میت کو غسل دینے کے بعد خون نہ رکے، کفن کو لگ جائے، کیا کفن کو چینج کرنا چاہیے یا اسی طرح اس کو دفنا دینا چاہیے؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے. اسی طرح دفنانا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد اویس اتاری ہے. تراویح میں 4 رکعت پڑھتا ہوں، کیا اسے پڑھنا جائز ہے؟ دوسری رکعت میں قاعدہ فرض ہے اور اس میں تحیاتوں کے بعد بہتر یہ کہ درود شریف بھی پڑھ لیں، دعا بھی پڑھ لیں. اور تیسری رکعت میں ثنا، اعوذ، بسم اللہ بھی پڑھنا چاہیے کہ یہ بھی سنتیں ہیں. اب اس طرح پھر یہ کہ اب وہ آخری قاعدہ کر کے نماز مکمل کریں. افضل یہی ہے کہ 2 رکعت پر سلام پھیرتا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا لیلۃ القدر آج ہی ہے اور اس کی کوئی نشانی بتا دیں؟ نعمان اتاری. آج 23ویں شب ہے، آج بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے طاق راتوں والی جو حدیث پاک ہے اس کے مطابق، لیکن ظاہر کنفرمیشن تو کوئی بھی نہیں کر سکتا ہم میں سے، تو اللہ بہتر جانے. 27ویں رات کے لیے بزرگوں کے اقوال زیادہ ہیں. امام اعظم بھی 27ویں رات، امام اعظم ابو حنیفہ لیلۃ القدر مانتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز میں 2 آیت کے درمیان ایک بار سبحان اللہ کی مقدار وقفہ کیا تو کیا حکم ہے؟ کچھ نہیں ہوگا. اگر کوئی داڑھی، کسی کو کہتے ہیں کہ داڑھی منڈا رہے ہیں، یہ گناہ ہے، داڑھی ایک مٹھی دڑکنا واجب ہے، تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، مولوی باتیں کرتے ہیں اس طرح کی، تو اس کا یہ جملہ کہنا یہ کیسا ہے؟ ہاں ہے بہت بے باکی اور جرات مندی. مولوی اپنی طرف سے تو نہیں کہتے نا، علماء اپنی طرف سے تو نہیں فرماتے. جس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ان کی بھی مبارک داڑھی یقیناً تھی، اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام داڑھی والے تھے. صحابہ کرام بھی داڑھی مبارک رکھتے تھے. تو اس طرح کی باتیں کرنا کہ یہ نعوذ باللہ مولویوں کی باتیں بہت بڑی جرات ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کسی میت کو دفن کریں تو اس وقت مکروہ وقت ہو تو کیا اسی وقت میں قبر پر اذان پڑھ سکتے ہیں یا اس مکروہ وقت کے گزرنے کا انتظار کریں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیں۔ مکروہ وقت میں اذان میں کیا ہے، بالکل دے سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عثمان رضا کا سوال ہے، اگر کسی نے ٹائم ختم ہونے سے پہلے ہی نیت کر کے روزہ بند کر لیا تو کیا پھر دوبارہ کھا پی سکتا ہے؟ جب تک صبح 7 کی نہیں ہوئی بھلے 100 بار روزہ بند کیا کھا پی سکتا ہے۔ غروب آفتاب جیسے رمضان شریف کے روزے کے لیے سورج ڈوب گیا، آج ابھی ڈوب چکا ہے، رات ہے نا، تو ابھی سے کل کے روزے کی نیت ہو سکتی، اور پھر رات بھر کھائیں پیئیں، کوئی مشکل نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد صفی تاری زمزم نگر حیدرآباد سے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، کسی کی کوئی بات بری لگ جائے یا ہمارے خلاف کوئی بات کہہ دے، ہم اس کا کینہ دل میں رکھ لیتے ہیں، اس مرض سے کیسے بچا جائے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں۔ ایک تو نا کینہ رکھ لیتے ہیں اور کیا کینہ دل میں آ جاتا ہے۔ اب جب کینہ رکھنا نہیں چاہیے، نکالنا چاہیے اس کو، اور دل میں آ گیا تو اس کو دور کیا جائے۔ اس میں بندہ بعض اوقات مجبور ہوتا ہے کہ لیکن اس کو اس کینے کے مطابق عمل نہیں کرنا ہے، نہ اس کو نقصان پہنچانا ہے، نہ اس سے نفرت کرنا ہے، بلکہ اس کو ٹالنا ہے کہ میرا مسلمان بھائی ہے، میرے دل میں اس کا بغض و کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک رسالہ کتاب چھاپی ہے مکتبۃ المدینہ نے، اس کا نام ہے بغض و کینہ، اس کا مطالعہ کرنے تو انشاءاللہ بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ میرا نا اپنی امی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا کسی بات پہ، تو وہ کہتے تھے کہ آپ نے یہ کام کیا، تو میں نے نا قرآن اٹھا کے کہا کہ میں نے نہیں کیا، تو اس سے کوئی کفارہ ہوتا ہے؟ بے شک وہ سچی بات سے اٹھائے۔ یعنی اب کیا ماں سے بولوں گا نہیں، یا یعنی کس بات پر قسم اٹھائی، یہ سوال میں نہیں ہے نا۔ اس پہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں یہ بات بول رہا ہوں، یہ سچی بول رہا ہوں، اس پر قرآن اٹھا کر بولا کہ میں یہ سچی بات بول رہا ہوں۔ مجھے جو اور سمجھ میں آیا واقعی سچی بات بول رہا ہے تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے اس کا، یہ جو جملہ آپ فرما رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہرحال ماں کو منا لیں اور ان کو راضی کر لیں کہ ماں کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ اگر ماں کی بات خلاف شرع نہ ہو تو اس کی بات سچی بھی کر دیں، چاہے آپ سچے ہوں کسی بات میں، لیکن اس بات کو نبھا لیں۔ میرا داماد ہے، اس کے پاس 9 لاکھ روپے کا سونا ہے اور 5 لاکھ روپے کا قرضہ ہے اس کے اوپر۔ وہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے یہ زکوٰۃ کس طریقے سے دی جائے؟ اصل میں 9 لاکھ کا سونا ہے، اب اس میں اول تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا جو سونا ہے وہ کتنے تولے بنتا ہے۔ اگر تو وہ 7.5 تولے اور اس سے اوپر ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ تو لازم ہو گئی۔ اب چونکہ یہ مقروض ہے، لیکن عمومی طور پر جس کے پاس سونا ہوتا ہے تو اس کے پاس رقم بھی ہوتی ہے، چاندی بھی ہوتی ہے، تو ملا کے ویسے ہی اس کی رقم کے اعتبار سے اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو اب جب 5 لاکھ نکالیں گے اس 9 لاکھ میں سے، تو چاندی وغیرہ کچھ رقم ہوگی وہ نکالیں گے تو یہ اتنی مقدار بن جائے گی کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ رہی ہے، تو باقی جتنی رقم ہوگی اس کے اوپر زکوٰۃ ان کو دینا ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، گھر میں جو صدقہ باکس رکھا ہے کھلی مد میں، یہ نیت نہیں کہ کس کو دینا ہے یا کس کو نہیں، تو اس باکس سے چینج لے سکتے ہیں یا ادھار لے سکتے ہیں؟ یوٹیوب پر سوال ہے۔ گھر میں جو باکس کوئی خرید کر اپنا باکس رکھے اور اس میں پیسے ڈالتا رہے تو وہ صرف ایک اپنا ذاتی حساب ہوتا ہے کہ بھئی یہ رقم میں نے صدقہ کرنا ہے، اس کی نیت اور ارادہ ہوتا ہے۔ یہ رقم اس کی ملکیت پر برقرار رہے گی جب تک کہ یہ جا کے صدقہ نہ کر دے۔ مثال کے طور پر دعوت اسلامی کیا دینا چاہتا ہے تو جب آ کر دے گا تب صدقہ دینا کہلائے گا، اس سے پہلے تو اس کی اپنی رقم ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ 11ویں شریف کے لیے پیسے جمع کیے تھے اور اب کوئی ضرورت آ پڑی ہے
تو وہ بھی ان کی اپنی ملکیت ہوتی ہے, اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے. ایسی صورت میں تو وہ زکوٰۃ میں بھی کاؤنٹ ہو گئی ہے, زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی. اگر ابھی تک دیا نہیں جس کو دینا تھا, آپ کے پاس ہی پڑا رہا, تو زکوٰۃ کے اس میں بھی یہ شمار ہوگا. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بارگاہ میں عرض ہے کہ آج نماز تراویح کے اندر سجدہ تلاوت کے بعد امام صاحب آگے تلاوت کرنے کے بجائے انہوں نے سورہ فاتحہ کو دوبارہ تلاوت فرمایا اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا. تو میری گزارش ہے کہ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ سجدہ صاف کرنا بنتا تھا یا نہیں. اصل میں جب سورت پڑھ لی اور سورہ والنجم پڑھی ہوگی انہوں نے, تو اس کے بعد چونکہ سورہ قمر شروع ہو رہی ہے, وہ ابتدا ہو رہی ہے, تو انہوں نے پڑھ لی سورہ فاتحہ. تو سورہ فاتحہ کا تکرار متصل ہوتا تو اس صورت میں, یا اس کے اکثر حصے کا ہوتا تو سجدہ سہو ہوتا. لیکن اگر سورت پڑھ لی اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو اب اس صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوا, ان کے اوپر نماز ہو گئی. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کافی دن ہو گئے مسواک نظر نہیں آئی. فیضان مسواک جاری رہے گا انشاءاللہ. ماشاء اللہ, یاد دہانی کا بہت بہت شکریہ. مسواک کا تذکرہ رمضان المبارک میں مدنی مذاکرے میں چند بار ہوا ہے سوالات آنے کی صورت میں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, نظر کمزور ہو تو نظر تیز کرنے کا کوئی نسخہ ارشاد فرما دیجیے. گاجر کا جوس بڑا مفید ہے, گاجر کھانا بھی مفید ہے نظر کے لیے. وہ کہتے ہیں اگر گاجر کھاتے رہیں تو چشمے بھی اتر جاتے ہیں. لیکن فی الحال ہمارے ملک میں تو گاجر کا موسم نہیں ہے. یہ آئیں گے اسٹور کے گاجر آتے ہوں گے جو بڑی مشکل سے وہ مہنگے ملتے ہوں گے. اور ٹیسٹ اس کا سردیوں میں آتے ہیں. سونف, تازہ سونف آتی ہے, وہ یہ تو ہم جو سونف بازار میں ملتے ہیں تو کڑک ہوتی ہے, سخت, یہ نہیں, بالکل تازہ جو درخت سے یا پودے سے اترتی ہے وہ. یہ بھی آنکھوں کے لیے مفید ہے. جی ہاں, آیت الکرسی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اور جب ولا یعودہ حفظہما پر پہنچے تو اب دونوں ہاتھ کی 5 انگلیاں آنکھوں پر رکھ لیں یوں, اور یہ ولا یعودہ حفظہما یہ 11 مرتبہ پڑھے, اور وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کہہ کر دونوں 10 انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں. 5 نمازوں میں یوں کرے تو انشاءاللہ اس سے بھی آنکھوں کی روشنی کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. قبلہ رخ بیٹھنے سے بھی آنکھوں کو فائدہ ہوتا ہے. قبلہ رخ زیادہ تر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے, تو سنت کی نیت سے بھی بیٹھا جا سکتا ہے کعبے کی طرف منہ کر کے. بعضوں کا ہوتا ہے, بلکہ ایک تعداد ہوتی ہے جن کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جن کو پتہ ہوتا ہے تو جذبہ نہیں ہوتا, آسان ہوتا ہے قبلہ رخ اس وقت بیٹھنا, کوئی مشکل نہیں ہوتا, تب بھی نہیں بیٹھتے, بلکہ شاید اکثریت نہیں بیٹھتی, موقع ہوتا ہے تب بھی نہیں بیٹھتی. میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ مسلمانوں کی کثیر تعداد ہے جو کہ بڑی تعداد میں اکاؤنٹ بیلنس چھوڑ کر مر جاتے ہیں اور رائے خدا میں خرچ بھی نہیں کرتے, تو اس حوالے سے ہماری کچھ رہنمائی فرما دیں. بہار شریعت مسئلہ نمبر 84 پر لکھا ہوا ہے, جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے اگر مر گیا تو ساقط ہو گئی, یعنی اس کے مال سے زکوٰۃ دینا ضرور نہیں. ہاں اگر وصیت کر گیا تو تہائی مال تک وصیت نافذ ہے. سبحان اللہ. میرا نام محمد مدثر اتاری ہے, باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. سوال ہے کہ جو بندہ مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھا ہو اور اس کی اتنی طبیعت خراب ہو جائے کہ ڈاکٹر اسے روزہ رکھنے سے منع کر دے, تو اس صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹے گا یا نہیں؟ جواب عنایت فرما دیجیے.
एतिकाफ के लिए रोज़ा शर्त है, अगर मजबूरी के साथ भी रोज़ा टूट गया या भूल में रोज़ा तोड़ बैठा, जैसे कि सहरी का वक्त समझा के है बाकी और खा पी लिया और पता रहे सहरी का वक्त तो ख़त्म हो चुका था तो रोज़ा तो ना हुआ इसका, तो यूँ एतिकाफ भी टूट जाएगा उसका। 10 दिन का जो एतिकाफ है आखिरी अशरे का, ये इस तरह टूटा तो 1 दिन का कज़ा करे। हमारे मोतकिफ़िन इस्लामी भाइयों को जो सवालात करने होते हैं उनकी तैयारी रखिए, इंशाअल्लाह मोतकिफ़िन इस्लामी भाइयों से भी हम सवालात लेंगे। सल्लु अलल हबीब। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि बाज़ मरतबा आपस में जब रोज़ादार बात करते हैं तो नौजवान इस्लामी भाई भी और बड़े इस्लामी भाई भी मज़ाक़न यूँ कहते हैं कि चलो नाश्ता करते हैं, आइए पानी पीते हैं, तुमने चलो चाय मंगवाते हैं। तो इस तरह मजाक करना कैसा आपस में, रोज़ा दोनों रोज़ादार होते हैं, बराए करम इसके बारे में मदनी फूल अता फरमा दीजिए। कोई भी अक्लमंद आदमी समझ सकता है कि इस तरह इबादत के मामलात में मजाक नहीं की जाती कि बाज़ों का बात बड़ी दूर तक पहुंच जाती है, तो इस तरह की मजाक मस्करी से बचना लाजिम है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाबालिग को ज़कात दे सकते हैं बाबा? हाँ, अगर दे सकते हैं, मगर वरना उसका वली जो है, अगर डायरेक्ट नाबालिग कब्जा कर सकता है तब भी उसके वली का फ़कीर होना ये ज़रूरी है। यानी उसका जो वालिद या सरपरस्त है उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो भी ज़कात का हकदार हो, तब उस नाबालिग को ज़कात दी जा सकती है। जी बापू। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम बाबा जान व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा जान मैं पहली मरतबा आया हूँ 30 दिन के इत्तिकाफ के अंदर माशाल्लाह, और मफरत की दुआ होती क्या है, आप भी बोलते हैं मफरत की दुआ फरमा दो, और 1 साल के काफिले में भी जा रहा हूँ माशाल्लाह, और दाढ़ी की और इमामे की नियत भी करी है माशाल्लाह। नियत और वालिद साहब की मफरत कब बांधने की नियत? आप तो 3 दिन के लिए आए या 30 दिन के लिए? पूरे 12 महीने के नियत। पूरे 12 महीने के लिए आए जी। अच्छा। और वालिद के नियत अटक के मरियम मफरत की दुआ कर दो। अल्लाह गरी के रहमत फरमाए, मगफिरत हो। इमामा कब से बांधे ये तो आपने तय नहीं किया ना? चांद रात से। चांद रात से आपका हाथ से बनवाना मैंने। रमज़ान में तो सवाब बहुत है नेकी का, अगर नहीं आज से बांध लें आप। चलो आज से बांध लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी बांध के आ रहा हूँ आपके से। माशाअल्लाह। अभी बांध देता हूँ। भले वो जब मदनी मुज़ाकरा खत्म हो तब बांध लेना। अच्छा अभी तो खरीदने जाएंगे तो हो सकता है और बातें आपकी रह जाए ना। अच्छा माशाअल्लाह। कल बांध के आऊँगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पूरे माह का एतिकाफ, इंशाअल्लाह पूरे ताला, माह 12 माह रमज़ान का एतिकाफ किया हुआ है आपने, जी। माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। और पूरे 1 साल क्या करना चाह रहा हूँ। 12 माह का सफर। जी माशाअल्लाह, मरहबा। मफरत की दुआ। दाढ़ी अब तक मुंडाई घटाई, इससे भी तौबा। तौबा और कर एक मुट्ठी पूरी रखनी कान है। पकड़ के तौबा करता हूँ माशाअल्लाह, दीवाना ये तो है। इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बस आपकी दुआ चाहिए मेरे को। माशाअल्लाह, मरहबा। जिनका एक सवाल भी है ना, ये मगफिरत क्या होती है? आप भी कहते हैं कि मेरी मगफिरत हो जाए और हम भी कहते हैं कि हमारी मगफिरत हो जाए, ये सवाल भी था इनका, मगफिरत क्या चीज़ है? ये अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श दे, जितने गुनाह अब तक हुए हैं वो माफ़ हो जाए, ये मगफिरत। अब नए सिरे से जो गुनाह करेंगे वो ये भी हो सकता है कि हमेशा के लिए हमको अल्लाह ताला बख्श दे, बस आइंदा गुनाह करूँगा ये नीयत नहीं होनी चाहिए। ये मगफिरत का भी आप कुछ फरमा देना, क्या अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा, या अल्लाह तेरी मगफिरत फरमाए, इसके माना क्या? ये सवाल किया है दीवाने ने। अल्लाह ताला गुनाह माफ़ कर दे हमारी, मतलब हमको बख्श दे, जो भी गुनाह है बस वो मिट जाए, ख़त्म हो जाए, जन्नत में दाखिल फरमा दे, जहन्नम से आज़ाद कर दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मगफिरत का हूँ तुझे से
مغفرت کا ہوں تجھے سے سوالی پھرنا اپنے در سے نہ خالی مجھ گنہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے نعرے دوزخ سے مجھے کو امان دے مغفرت کے باغ جنا دے نعرے دوزخ سے مجھے کو امان دے مغفرت کر کے باغ جنا دے کر دے رحمت میری التجا ہے مولا کر دے رحمت میری التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے مولا نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے آمین بجاہ النبی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہم اجرنی من النار صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی SMS کے ذریعے سوال ہے کہ کوئی اسلامی بہن اپنے نانا اور نانی کی نماز اور روزہ کا فدیہ دے سکتی ہے جبکہ ان کے انتقال کو 25 سال ہو گئے ہیں اور اس کا حساب کس طرح لگائیں؟ دے تو سکتے ہیں دے سکتے ہیں اور حساب لگانے میں یہ کہ اگر یہ پتہ ہے کہ کتنی نمازیں یا روزے ان کے رہے تھے تو اس کے مطابق ورنہ یہ کہ لڑکی 9 سے لے کر 15 کے درمیان بالغہ ہوتی ہے تو اب نانی جان کے لیے 9 سال ہجری سن کے حساب سے 9 سال ہو جائے تو اب جتنی عمر میں وہ وفات پائیں اور کوئی نمازیں نہیں پڑھی کوئی روزے نہیں رکھے بالفرض تو اس کا گنتی کر لیں حساب کر لیں اور ایک روزے کے لیے ایک صدقہ فطر ہوگا اور نمازوں میں یہ کہ 5 نمازوں کا ایک ایک صدقہ فطر انہیں 5 اور وطر کا ایک تو یوں 6 صدقہ فطر یہ ہوئے
اور رمضان شریف میں جتنے یعنی ہر مہینے یعنی سال میں 1 مہینے کے روزے، تو اس کے حساب سے 1 روزے کا 1 صدقہ فطر ہوگا، تو یہ کسی مسکین کو دے دیں۔ اچھا، اب اس میں ہیلا بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے سال 2 سال کا حساب لگا، اگر اتنی رقم کر لی یا 5 سال کی 10 سال کی رقم لے لی، شرعی فقیر بھی ہے آپ کے پاس، اس کو یہ 10 سال کی نمازوں کا دے دیا، جیسے اس نے قبضہ کر لیا، وہ آپ کو پھر گفٹ کر دے چاہے تو، ہے نا، گفٹ کر دیا، یہ آپ کے ہو گئے۔ خالی بولنے سے کہ میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں اور اس نے قبضے میں رکھا ہے تو نہیں ہوگا، وہ آپ کو دے دے کہ یہ لو میں نے آپ کو دیے، تو آپ نے پکڑ لیے جسے، تو اب یہ کہ آپ پھر 10 سال کی نیت سے اس کو یہ دے دیں، تو یوں یہ لوٹ پھیر کرنے سے فدیہ جو ہے پوری، جب وہ لوٹ پھیر کر لیں گے جتنا آپ نے طے کیا تھا تو یہ ہو جائے گا۔ اب روزوں کا کر لیں اس طرح، تو یہ بھی مطلب ایک طریقہ ہے۔ فیضا نماز کے احکام میں ایک رسالہ ہے قضا نماز کا طریقہ، اس میں یہ حیلہ کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ میدان مدینہ میں 200 سے زائد حلقے بنے ہیں، تو ان کے ذمہ دار مقرر ہیں، تو مشورہ یہ ہے کہ اگر ان کے درمیان بھی کچھ مدنی کسوٹی ہو تو 1 سے 25 اگر حلقہ نمبر کے جو ذمہ دار ہیں ان کو بلایا جائے تو روزانہ اگر یہ کچھ حاضری بھی ہو جائے گی ان کی۔ 25 جی 25 ذمہ داران جو بھی ان کے حلقہ نگران جو بنے، حلقہ نگران، جی جی ہاں وہ تو جو جواب ہر ایک تو دے بھی نہیں پاتا۔ اچھا، اب یہ 25 تو یہ ہو گئے، پھر یہ کہ وہ اسکرین پر آنے کے شوقین شائقین یہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یوں ایک دم ہجوم بڑھ جائے گا، وہ مانتے نہیں ہیں، وہ ادھر سے سر نکالیں گے تو سر نکالیں گے۔ اب اللہ کریم حب جاہ سے ہم سب کو نجات بخشے۔ یہ ایک آزمائش ہو جاتی ہے، اتنی جام ہے، پبلک نظر آ رہی ہے، اس میں کراس کر کر کے یہ لوگ آئیں گے، جمع ہوں گے، کوئی ادھر گیا ہوگا، کوئی پیشاب کرنے گیا ہوگا، کوئی ہو سکتا آرام بھی کر رہا ہو، تھک گیا ہو، تو دیکھ لیں آزمائش نہ ہو تو کر لیتے ہیں۔ حلقہ نمبر 1 سے 25 تک کے جو ہمارے ذمہ دار ہیں وہ جمع ہوں، آج کوشش کرتے ہیں، اگر یہ ہو گیا کامیاب تو انشاءاللہ۔ کسی کو آپ کی لات کونی کچھ بھی نہیں لگنی چاہیے، اطمینان سے راستہ بنا کر آنا ہے۔ مدینہ سوال، جی سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپا مدنی انعامات پر ایک سوال ہے۔ محمد سہیل اوتاری، بہاول نگر، ضلع بہاول نگر، تحصیل فوٹواس، چک نمبر 208R سے تشریف لایا ہوں 1 ماہ کے مدنی اعتکاف میں۔ ماشاءاللہ۔ باپا ایک سوال ہے مدنی انعامات میں، آپ نے کسی ایک یا چند سے ذاتی دوستی گانٹھ رکھی ہے یا سب کے ساتھ یکساں تعلقات رکھے ہیں؟ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہو نہیں پاتا، برائے کرم اس پر عمل کرنے کی طریقہ بتا دیں۔ باقی سب مدنی نماز 71 پورے ہیں آپ کے؟ اور 2 میرے مدنی منع ہیں، 1 سال کا اور دوسرا ہے تقریباً 4 ماہ کا، اس کو بھی اپنی غلامی قبول فرما لیں، اور اس کو میں ابھی سے نیت کرتا ہوں کہ وقف مدینہ کرنے کی، اس کو کہاں جمع کرواؤں مجھے ابھی عنایت فرما دیں۔ بچوں کو؟ جی 2 مدنی منع۔ ان کی امی سے اجازت لی آپ نے؟ جی ان کی امی سے اجازت لی آپ نے جی جمع کروانے کی؟ جی ان کی اجازت ہے، ان کو بھی اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔ انہوں نے اجازت دی ہے بیعت کی؟ جی جی۔ اچھا، تینوں کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل کر لیتا ہوں۔ بچوں کو کہاں جمع کرواؤں، باپو کو دے دوں؟ بچوں کو اپنے پاس جمع رکھیں، ان کو اللہ توفیق دے، یہ تھوڑا سمجھدار ہو جائے تو اپنے دار المدینہ بلکہ مدرسۃ المدینہ میں حفظ کروائیں، جی پھر دار المدینہ کے حوالے کریں، اگر وہاں آپ کے میسر ہے تو پھر اللہ کرے کہ یہ اس قابل ہو جائیں
तो जामियातुल मदीना में दाखिला दिलाएं। अल्लाह करे उनका भी जहन हो ना दीन के लिए वक्फ होने का। मसला तो जब ही हल होगा, बाकी वही अगर अल्लाह ना करे खिलंडरे बन गए तो अपने क्या करेंगे। तो दुआ ही कर सकते हैं हम भी इतनी छोटी उम्र में। दारुल मदीना में भी अगर दाखिला करवाना तो भी हिफ्स की तरकीब हो जाएगी। अच्छा, हिफ्ज दारुल मदीना में भी हिफ्ज का शोबा साथ होता है। आए ना अजय इन तरह से कि फिर उसको जो ना वो मेरी मालूमात में अभी वहाँ सिलसिला नहीं हुआ है शुरू। अभी नहीं हुआ है जी जी, प्रोग्राम में शामिल है। तो इनके बच्चे जब काबिल होंगे तब तक शायद हो भी जाए। मगर ये दारुल मदीना बेचारे चक में रहते हैं, हर चक में दारुल मदीना तो नहीं है। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह असबाब कर दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। वैसे आपका जज्बा मुतासिर कुन और लायक तकलीद है, सबको ऐसा ही जज्बा रखना चाहिए। हम भी, हमारा माल भी, हमारी आल औलाद बस अल्लाह की रज़ा के लिए सर्फ हो। जी, एक और हमारे इस्लामी भाई हैं, यहाँ से एक सवाल। अच्छा, इनका सवाल भी था यकसा ताल्लुकात के हवाले से। वो यकसा ताल्लुकात मदनी नाम। मैंने ये 71 जो मदनी नाम आते हैं, मैंने इनसे सवाल किया ना ये, तो ये इसका जवाब मिल जाए तो फिर गौर करते हैं। 71 अगर हो गए पूरे तो फिर इस सवाल पर भी जान लड़ा देते हैं। जी, ये भी पूरा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व सवाल था कि बरकातहू। यकसा ताल्लुकात कैसे रखें। ये नहीं तो ये मदनी इनामत कितने हैं ये आपको पता है? कुल 43 नंबर है। नहीं वो तो है। आप यानी ये कुल कितने मदनी इनामत पर आपको अमल करना ये मालूम है? बड़ों के कितने होते हैं आम ईसाई भाइयों के जैसे? 72 मदनी नामात हैं। 72 में से 71 पर आपका अमल है? हजूर कोशिश करते हैं अमल करने की, लेकिन ये जो मदनी नामत यकसा ताल्लुकात है इसमें मैं कोशिश करता हूँ लेकिन हो नहीं पाती है मुझसे, इसलिए मैंने ये सवाल किया। माशाअल्लाह, ये ज़हन में बैठा हुआ है। यानी अपने ज़ाती मकसद के लिए दोस्ती इस दौर में जो है ना, ये इसमें फिर बाजू का आदमी बुराइयों में पड़ जाता है। और वैसे भी ये कि दोस्ती भी अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। अपनी ज़ाती कशिश की वजह से दोस्ती रखना मुनासिब नहीं है। अल्लाह की रज़ा के लिए तो सही है। अब ये भी इतनी भी समझ होनी चाहिए कि अल्लाह की रज़ा के लिए दोस्ती कैसे रखते हैं, क्या होता है, और दोस्त कैसा होना चाहिए। ये जब आपने सवाल तहरीर फरमाया था ना, तो उसमें यही था उस वक्त कि अगर ये मस्जिद जाएगा तो मैं मस्जिद जाऊंगा, अगर ये इज्तिमा में जाएगा तो मैं इज्तिमा में जाऊंगा। अब ये नहीं गया तो ये भी इज्तिमा में नहीं गया। इसने मस्जिद में जाना छोड़ा तो इसने भी छोड़ दिया। ये मदनी काफ़िले में सफ़र करेगा तो ये भी करेगा। तो इस बिना पे जो ना ये मदनी नाम है, वैसे इस बिना पे 2 दोस्त थे, दोनों ने दाढ़ी रखी थी। पुराने अपने दौर की बात करता हूँ, दावत इस्लामी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन हमारे यहाँ एक तरकीब, वो दाढ़ी और रखते थे। इस्लामी भाई की इस्तिलाह नहीं थी। 2 दोस्तों ने दाढ़ी रखी, यानी एक तो पहले से था, फिर एक कोई नया इस्लामी भाई हमारे साथ शामिल हुआ, दोनों की हो गई दोस्ती, मशहूर हो गई जोड़ी, समझे। अब जोड़ी भी जैसी तैसी जैसी इनकी। अब मुझे एक ने बताया, पुराने इस्लामी भाई थे, उन्होंने कि ये जो मेरा दोस्त है ना, इसकी कुछ सख्ती है घर में, और ये तो लगता है दाढ़ी मुंडवा देगा। अगर इसने दाढ़ी यार मुंडवा दी ना तो फिर मुझे भी मुंडवानी पड़ जाएगी, मैं भी मुंडवा दूंगा। तो बदकिस्मती से उसने दाढ़ी मुंडवा दी, इसके भी विकेट उड़ गई, इसने भी दाढ़ी साफ कर दी, दोनों की दाढ़ी चली गई। तो ऐसी दोस्तियां ये खतरनाक होती है ना, अल्लाह करम फरमाए। तो दोस्त वो हो जिसकी ज़ियारत से हमको अल्लाह याद आ जाए, यानी उसकी सोबत हमें हासिल हो। दोस्त ऐसा हो कि जिसकी बातों से हमारी आखिरत की बेहतरी का सामान हो, खौफ खुदा हासिल हो, इश्क़ रसूल के जाम पीने को मिले उसकी सोबत से, हमारे अखलाक संवरें बेहतर हों,
لیکن آج کل کے دوست تو گالیاں سکھا رہے ہوتے ہیں، غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، کروا رہے ہوتے ہیں، خدا جانے کیا کیا کرتے ہوتے ہیں۔ یہ تقریباً جو میں کہہ رہا ہوں یہ سب سمجھتے ہوں گے، اور ایک تعداد ہوگی جن کے اس طرح کے دوست ہوں گے بھی، ان کی وجہ سے یہ داڑھی رکھنے کی ہمت بھی نہیں کر رہے ہوں گے۔ کیا اس نے نہیں رکھی، وہ ماڈرن اور میں مولانا، یہ پھر جمے گا نہیں، دوست کی قربانی دینی نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح ہے معاملات۔ تو آپ کو تو پورا یعنی کہ یہ نظام جو ہے نا، اگر واقعی نیک بننا ہے اور آخرت کی تیاری کریں تو نظام جو ہے نا تبدیل کرنا پڑے گا، اور پرانی گیدرنگ ترک کرنی ہی پڑے گی۔ اگر جیسی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ عام جیسے دوست ہوتے ہیں ماڈرن، یا داڑھی والا بھی ہے دوست، لیکن زبان پر لگام نہیں ہوتی، اور معاملات کئی ہوتے ہیں کہ جو مطلب یعنی کہ وہ موافق نہیں آتے، ایک اچھا اور نیک انسان جو ہوتا ہے اس کو موافق نہیں آتے۔ تو ایسا بھی دوست چاہے داڑھی والا ہو اس کو چھوڑنا تو ہوگا، چاہے امامہ بھی باندھتا ہو اس کو ترک تو کرنا پڑے گا۔ واقعی عاشق رسول ہو، نیک سیرت ہو، نیک طبیعت ہو، اور ہماری آخرت کی بہتری میں وہ ہم کو مددگار ثابت ہوتا ہو، تو اب اس ایک سے بھی فی الحال دوستی کے بجائے ہماری ترغیب یہ ہوتی ہے کہ جو مدنی کام کرتے ہیں نا ان کو ایک سے دوستی میں فرصت نہیں ہوتی، وہ سب سے یکساں تعلق رکھتا ہے اور دین کی خدمت کرتا ہے، اس کو فرصت ہی نہیں ہوتی، ورنہ ایک سے دوستی کی اس کو ٹائم دینا پڑے گا۔ اب نوکری کرے، دھندا کرے، بال بچوں کی خبر لے، ماں باپ کی خدمت کرے، یا اپنے اس دوست کو ٹائم دے۔ تو یوں بھی مطلب سوچ سمجھ کر ہی اگر دین کا کام کرنا ہے تو سب سے تعلقات یکساں رکھنے کی آپ کوشش فرمائیں۔ پھر بھی اگر کوئی نیک سیرت سے دوستی رکھتا ہے، ذاتی مفاد نہیں ہے، تو ہے بری بات یہ بھی نہیں ہے، ظاہر اچھی بات ہے۔ لیکن وہی میں نے جو عرض کیا کہ اب میں بھی جیسے ایک سے دوستی گانٹھ لوں اور اسی کے پیچھے پھرتا رہوں تو دعوت اسلامی کوئی اور لے جائے گا، اور میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا کہ یہ خدمت میرے ہاتھ میں رہے، تو اس لیے میرے ہزاروں لاکھوں دوست ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہم اجرنی من النار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا میں آ گیا امام بن کے، ماشاءاللہ، مبارک ہو، واہ، اپنا کرم کر دو مجھ گنہگار پہ۔ اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے۔ اب تو زلفیں بھی رکھنی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بس سنتوں کا چلتا پھرتا نمونہ بننا ہے، غصہ ترک کرنا ہے، اخلاق اچھے رکھنے ہیں، ماں باپ کی بھی خدمت، بال بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، سب مدینہ مدینہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ کسی کو اپنے سے شکایت نہ ہو، ایسا بننا ہے۔ ایک سوال ہم اوپر سے یہاں سے چلا رہے، پھر باپو ہم آپ کی طرف آ رہے۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ احرام کھولنے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ہم احرام باندھا ہے حج کے لیے، بیت الخلاء میں چلے گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ناپاکی سے بچنے کے لیے کبھی اتار کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، تو اس سے احرام کھل تو نہیں جاتا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں۔ بھائیو، احرام کا کپڑا تو کھل ہی جاتا ہے، مسئلہ آپ بتا دیجیے۔ حالت احرام میں آنا یہ ایک اصطلاح ہے، یعنی ایک ڈیفینیشن ہے، ایک تعریف ہے۔ حالت احرام میں آنے کے لیے نیت اور تلبیہ یہ ضروری ہوتا ہے، اور جو لوگ میقات کے باہر سے جا رہے ہوتے ہیں، جیسے جدہ جو ہے وہ میقات کے اندر ہے، تو جدہ اترنے سے پہلے میقات شروع ہو جاتی ہے، اور میقات سے پہلے لازمی ہے مکہ مکرمہ جانے والے کے لیے کہ وہ احرام کی نیت کرے۔ مدینہ منورہ کوئی براہ راست جا رہا ہے، اس کے لیے احرام ضروری نہیں ہے، احرام حج کے لیے اور عمرے کے لیے ہوتا ہے۔ تو احرام شروع ہوتا ہے نیت اور تلبیہ کے ذریعے، لبیک اللہم لبیک پڑھا جاتا ہے، احرام شروع ہو گیا۔ اب احرام کی کچھ پابندیاں ہیں، ان پابندیوں میں سے ایک پابندی کا نام ہے بغیر سلا لباس پہننا، یعنی دو چادریں جو پہنی جاتی ہیں، یہ احرام کے لوازمات میں سے ایک ہے۔
تو یہ چادریں وقت ضرورت تبدیل بھی کی جا سکتی ہیں، اتاری بھی جا سکتی ہیں. خود نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا فرمایا تو بیر طوا کے مقام پر، جو مکہ مکرمہ ہی میں اس وقت مسجد عائشہ اور مسجد حرام کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، یہاں آپ نے رات قیام فرمایا اور اپنے احرام کی چادریں تبدیل کی. طویل سفر تھا تو چادریں تبدیل کی اور اگلے دن پھر آپ نئی چادریں مطلب کہ زیب تن فرما کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. تو احرام کی چادریں تبدیل یا اتاری جا سکتی ہیں وقت ضرورت. حالت احرام کھلتی کس طرح ہے؟ تو یہ ایک موقع آتا ہے. سب سے پہلے تو وہ موقع آئے گا، یعنی حج کرنے والے نے حج کر لیا، عمرہ کرنے والے نے عمرے کی ادائیگی کر لی. اب وہ موقع آیا ہے کہ احرام کھلے گا. تو چادر اتارنے سے احرام نہیں کھلتا، احرام کھلتا ہے حلق یا تقصیر سے. جب کوئی شخص حلق یا تقصیر کی ادائیگی کرتا ہے تو وہ حالت احرام سے باہر آ جاتا ہے. بعض صورتیں اور بھی ہیں کہ کسی کو حج پر جانے سے یا احرام کی نیت کر لی اور پھر منع کر دیا گیا کسی وجہ سے نہیں جا سکتا وہ، تو ایسا شخص یہ ہے کہ پھر قربانی اس کی طرف سے مکہ مکرمہ میں ہوگی. بہتر یہ کہ حلق بھی کر لے، پھر اس کا احرام کھلتا ہے. تو یوں احرام کھلنا ایک لفظ ہے لیکن اس کا ایک مخصوص پس منظر ہے. حالت احرام میں آنا یا احرام شروع ہونا، اس کا بھی ایک مخصوص پس منظر ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. جی جی باپو. جی ہم ایک سوال کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، یہ ایک سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور، یہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے میں سوال میں نے لکھا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جن کو چھوڑو اور اپنے نفس کو قابو کرو. تو یا سیدی اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں کہ ہم اپنے نفس کو کیسے قابو کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غالباً کل یا پرسوں ہی امیر اہل سنت نے جو نفس کے حوالے سے فرمایا تھا کہ نفس کو قابو کرنے سے مراد یہ ہے کہ نفس جو بھی کہے اس کو الٹ کرنا ہے. جیسے نفس کہے ٹھنڈا پانی پینا ہے تو آپ جو ہے وہ سادہ پانی پئیں، نفس کہے سادہ پانی پینا ہے تو آپ گرم پانی پئیں. ایک مثال دے رہا ہوں، نفس کا الٹ کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو سفیان اتاری اکاڑا سے 10 دن کے سنت اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ماشاءاللہ، مرحبا. شہزادہ اتار کی بارگاہ میں سوال عرض ہے. میں ایک سرکاری ملازم ہوں اور دوران ڈیوٹی جب کسی سینئر سے نماز کی اجازت لی جاتی ہے تو آگے سے اکثر یہ جواب ملتا ہے کہ ڈیوٹی آپ کی نماز ہی ہے، پہلے ڈیوٹی بعد میں نماز. ایسا کہنا کیسا؟ اس کا مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں. جی مفتی صاحب. نماز کی فرضیت کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. نماز کی فرضیت کا انکار کفر ہے. اور مسلمان کی جو زندگی ہے ایک نجی زندگی ہوتی ہے اور ایک اس کی وہ زندگی ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس کے مطابق گزارنی ہے. تو نجی زندگی بھی اس انداز پر گزارنی ہوتی ہے کہ جو فرائض اور واجبات ہیں ان کی ادائیگی ہوتے ہوئے گزرے. تو جو بھی اس طرح کے لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ پہلے ڈیوٹی ہے، وہ سخت غلطی پر ہیں. انہیں توبہ تجدید ایمان کرنی چاہیے. اور نماز فرض ہے، نماز کا جب وقت ہو جائے تو نماز پڑھنی پڑتی ہے. بعض صورتیں ہیں شاذ و نادر ایسی کہ جہاں نماز پڑھنے پر نماز چھوڑنے پر رخصت دی جاتی ہے. درندے کا خوف ہے، کسی کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، بہت ہی کوئی ایسی صورتحال ہے. لیکن مطلقاً یہ کہنا کہ جی پہلے ڈیوٹی ہے پھر نماز، یہ جملہ شرعی اعتبار سے انتہائی غلط ہے. تو نماز بالکل فرض ہے، نماز کی ادائیگی ہوگی. دارالسنہ میں مزید سوال ہیں؟ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد بغداد رضا اتاری بن غلام محمد اتاری ہے، میں حیدرآباد سے تشریف لایا ہوں۔ میرا سوال شہزادہ حضور کی بارگاہ میں یہ ہے، اگر کوئی شخص کام کے حوالے سے عمان ملک میں عید الفطر کے دنوں میں ہے تو اب پوچھنا یہ ہے کہ وہ شخص اپنا فطرہ پاکستانی رقم کے مطابق ادا کرے گا یا پھر وہ عمان کرنسی کے مطابق ادا کرے گا؟ مزید یہ بھی بیان فرما دیں کہ عمان میں اگر صدقہ فطر ادا کرے گا تو وہاں صدقہ فطر کی مقدار اور رقم کیا ہوئے گی؟ دیکھیے وہاں جو ہے وہ صدقہ فطر کی جو مقدار وغیرہ ہوگی وہ تو وہیں کے حساب سے ہوگا، البتہ یہ کہ جو شخص جہاں ہوگا اسی مقام اسی کرنسی کے حساب سے ہی جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عبداللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کا نام محمد نہیں ہے تو وہ خود اپنا نام محمد رکھ سکتا ہے، محمد نام رکھنے کی فضیلت ملے گی؟ رکھ تو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، رکھ سکتا ہے خود بھی اپنا نام۔ یعنی نام رکھنے کی فضیلت، باپ نے جو بچے کا نام رکھا تو وہ فضیلت حاصل ہوگی، باپ کو جو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن باپ کو بھی ایک فضیلت حاصل ہوتی ہے، باپ اگر محمد نام رکھتا تو باپ کو حاصل ہوتی، باپ نے نہیں رکھا تو ان کو تو حاصل نہیں ہوگی۔ بعد میں اگر کوئی اپنا نام اس فضیلت اور برکت کو حاصل کرنے کے لیے رکھ رہا ہے تو برکت تو اسے ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزادہ حضور میرا سوال ہے آپ کے، کوئی شخص رمضان سے کچھ دن پہلے رمضان شریف میں جائے اور وہاں رمضان شریف آ جائے تو وہاں پہلا روزہ رکھے گا، اور وطن رمضان شریف میں ہی وطن میں آ جائے تو یہاں سب روزے رکھیں گے؟ یعنی رمضان شریف میں پہلے کہاں جائے؟ شاید ہو سکتا آپ کی مراد یہ ہو کہ جیسے مدینہ منورہ چلے گیا، وہاں جو ایک دن پہلے جو وہ چاند نظر آ گیا، تو اس میں یہی ہے کہ اگر جو ہے وہ اس کے اگر 28 روزے ہو رہے ہیں، جیسے اگر یہاں اگر 29 پہ اگر چاند ہوتا ہے اور اس کا جو ہے وہ یہاں کے حساب سے وہ 28 روزے ہیں، تو اب یہ ہے کہ وہ عید والے دن جو وہ عید ہی منائے گا اور ایک روزے کی جو ہے وہ بعد میں قضا کرے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک اور اسلام بھائی ہمارے آ رہے ہیں، یہ ایک سوال عرض کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ نوٹوں کی نئی گڈیاں زیادہ پیسوں میں خریدنا سود ہے یا نہیں ہے؟ نوٹوں کی نئی گڈیاں، اصل میں کوئی بھی کرنسی ہو اس کو اگر خریدا جائے نا تو وہ ہاتھوں ہاتھ ہی اس کو خریدنا پڑے گا، اور جو ہے وہ ہاتھوں ذرا کہ جو بھی طے ہو، جیسے 100 روپے کا نوٹ ہے، اس کو اگر کوئی 110 میں خریدتا ہے تو شرعاً جو ہے وہ جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزادہ حضور میرا نام حسیب علی اتاری ہے، میں کوئٹہ سے تشریف لایا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے مدنی ماحول میں آئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے ہیں، میں اس سے پہلے گٹار بجاتا تھا، تو سوال میرا یہ ہے کہ ابھی وہ گٹار میں بیچ دوں یا توڑ دوں؟ اگر میں بیچ دوں تو جو مجھ سے خریدے گا کیا وہ جو بجائے گا اس کا گناہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ گٹار۔ گٹار؟ جی نہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ اس کو تو توڑے، ہاں اس کے جو ہے نا وہ اجزاء جو ہے وہ کام آ سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور شاید اس میں لکڑی ہوتی ہے، اچھا لکڑی ہے تو اس کو نکال کے جو وہ کسی اور جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تار جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو سکتی ہے، ایسے رسی یا کچھ بھی۔ اچھا اگر میں اسے رکھنا چاہوں تو کیسا ہے؟ بجاؤں گا نہیں لیکن صرف رکھ لوں گا کہ چلو ایک پرانی یاد تھی؟ نہیں، رکھنے کی تو کوئی فضیلت بھی نہیں ہے، اور اس کو رکھنا تو نہیں چاہیے، کہ چونکہ جو ہے نا یہ گناہ کی یاد آئے گی نا، تو یہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ماشاء اللہ۔
ایک سوشل میڈیا سے سوال لے لیتے ہیں. اچھا ایک سوال آیا ہے, شفق علی کر کے کوئی نام ہے ان کا, کیا دوست کو تحفہ دے سکتے ہیں اور دوست کس کو سمجھے, اس کی نشانی کیا ہے دوست کی؟ دوست کو تحفہ تو دے سکتے ہیں, البتہ بھی یہ کہ دوست کی نشانی, یہ تو یعنی نیا سوال ہے یہ. مطلب کیسے پتہ چلے یہ میرا دوست ہے؟ جی مفتی صاحب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میرا دوست ہے؟ اصل میں پہلے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ تحفہ دینے کی طرف یہ دھیان کیوں گیا. ظاہر بات ہے جو اجنبی آدمی ہوتا ہے اسے تو کوئی تحفہ نہیں دیتا, راہ چلتے آدمی کو تو کوئی روک کے نہیں کہتا جی تحفہ لے لو. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو تحفہ نہیں دیا جا سکتا. اگر کسی سے اس کے گندے مراسم قائم کرنے کا ارادہ ہے, اسے لبھانا چاہتا ہے, تو پھر جو تحفہ ہے وہ رشوت کے حکم میں ہوگا. اگر ایک عام مسلمان ہے اور اس سے کوئی ایسا مطلب کہ معاملہ نہیں ہے, محلے دار ہے, آپس میں گفتگو ہو گئی, نماز پڑھنے جاتا ہے, وہاں کسی سے ملاقات ہو گئی, الیک سلیک ہو گئی, تو یوں الیک سلیک ایک پہلا مرحلہ ہوتا ہے آپس میں شناسائی کا, آپس میں پہچان کا. اب بعض مواقع پر تحائف کا بھی لین دین ہو جاتا ہے, تو تحائف کا اگر لین دین ہو جاتا ہے اور کوئی رکاوٹ شرعی طور پر نہیں پائی جاتی تو کوئی حرج نہیں ہے. دوستی کے اندر ایک دوسرے کا خیال رکھنا ایک بنیادی پہچان ہوتی ہے. آپ کو کوئی درد تکلیف کوئی صدمہ پہنچا ہے, آپ کے ہاں کوئی فوتگی ہوئی ہے, آپ کے ہاں کوئی پریشانی ہوئی ہے, تو دوسرا آپ کا خیال رکھتا ہے, یا اس کے ہاں کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے آپ اس کا خیال رکھتے ہوں. تو یوں مختلف علامات ہوتی ہیں دوستی کی, کوئی لگی بندی ایک علامت تو نہیں ہے, حسب موقع ڈیفرنٹ علامات ہوں گی. یہ تو ایک علامت کی بات ہو گئی. میں یہ سوال کرنا چاہوں گا دوست بنانا کسے چاہیے, اس پر اگر کوئی مدنی پھول آپ عنایت فرما دیں. دیکھیے دوست بنانا کسے چاہیے, مختلف وہ ہیں اس کے معاملات ہیں. اب آئیڈیل صورتحال تو یہی ہے کہ خوف خدا والا شخص اسے دوست بنایا جائے, خوف خدا والا شخص جو خوف خدا کی تعلیم بھی دے, اگر بندہ غلطی کرے تو وہ اس کی غلطی سے دور اس کو ہٹائے, اچھی بات کی تلقین کرے. لیکن ایسے دوست تو نایاب ہیں. اب دوسری صورتحال یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی فساد نہ پایا جاتا ہو, اس بات کا لحاظ رکھا جائے, کوئی شر نہ پایا جاتا ہو, اس کی وجہ سے گناہ کی طرف نہ جائے. اگر یہ سمجھتا ہے کہ جناب یہ شخص کا کریکٹر صحیح نہیں ہے, اس شخص کے اندر برائی کا پہلو پایا جاتا ہے. آج مغرب کے بعد میں سن رہا تھا نگران شورا اپنے مغرب کے بعد کے بیان کے آخر میں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرما رہے تھے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کریکٹر پر داغ لگ جاتا ہے, اگرچہ کہ وہ برے نہیں ہوتے, لیکن مختلف حوالوں کی وجہ سے ایک شہرت بری ہو جاتی ہے. تو بعض اوقات کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس کوئی اٹھے بیٹھے گا تو یہ بھی برا سمجھا جائے گا. تو یوں انگشت نمائی سے بھی بچا جائے, جس کی شہرت اچھی نہیں ہے اس سے بھی بچا جائے, ذہن نصیب نیک شخص ہو. اب دوستی کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے دوستی کے مقاصد بھی سامنے رکھے جائیں. اور پھر یہ ہے کہ عام طور پر مثال کے طور پر دو کولیگس ہیں, یا تو ایک ہی دفتر میں کام کرتے ہیں, یا ایک ساتھ ایک ٹائمنگ ہے ان کے گھر سے نکلنے کی, اور قریب قریب ان کے آفیسز ہیں, یا قریب قریب ان کا جو ہے وہ کام کاج ہے. ایک کے پاس بائک کے دوسرے کے پاس نہیں ہے, یہ بائک والا اس کو لفٹ دے دیتا ہے. تو یہ ایک میلان کی کیفیت ہوتی ہے. جب بھی شناسائی ہوتی ہے پہلا مرحلہ میلان کا ہوتا ہے. یوں میلان ہونا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا, ایک دوسرے کے دکھ درد تکلیف میں کام آنا, یہ دوستی کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے. تو اس طرح کی اگر کیفیت کسی کی ہے تو پھر ہم شرائط و ضوابط پہ نہیں جائیں گے کہ اس طرح کا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھا جائے, اس طرح کا ہے تو نہ بیٹھا جائے. لیکن فساد کو سامنے رکھیں گے, شر کو سامنے رکھیں گے کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے وہ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں, شراب کی لت پڑ جاتی ہے, اور گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں. آج کل کے زمانے کے اندر ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے. اب کوئی اس موبائل کا اچھا یوز کرتا ہے, کوئی خراب یوز کرتا ہے. تو کوئی ایسا ہے کہ جو خراب یوز کرتا ہے جب اس کے پاس بیٹھیں گے
تو عادتیں جو ہیں وہ مؤثر ہوتی ہیں, صحبت مؤثر ہوتی ہے, دوسروں کی عادت بھی لگتی ہے بندے کو. تو یوں بہت نازک معاملات ہیں. جو سمجھدار ہوگا وہ سب چیزوں سے بچے گا, جو سمجھدار نہیں ہوگا وہ بہاؤ میں چلتا جائے گا. زندگی کے اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, مطلب دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ایک طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ بہاؤ کا شکار رہتے ہیں, کہ جیسی ہوا ہے یہ وہیں چلنا شروع کر دیں گے, جیسے دوست ملے ویسے ہی اس کی کیفیت ہو جائے گی, ویسی اس کی عادت ہو جائے گی. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو صحیح اور غلط دیکھ کر چلتے ہیں. ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں, ایسے لوگ برائیوں سے بچتے ہیں. مفتی صاحب, اس میں ایک پہلو میں یہ بھی عرض کروں کہ اب فرینڈشپ کا جو معاملہ شہروں کی حد تک اگر ہم بات کریں تو وہ اس قدر یوں کہہ سکتا ہوں میں حد سے تجاوز کر گیا ہے کہ اب دوستی کی وجہ سے فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہیں. یعنی بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کام کاج کے بعد اپنی فیملی اور ان کے ساتھ دین و دنیا کے حوالے سے ایک وقت گزارنا, اچھے کام کرنا, اچھی باتیں کرنا, پھر وقت پر سو جانا. اس میں بچوں کی تربیت, گھر والوں کی تربیت, اپنی بھی کافی اس میں بہتری ہوتی ہے. لیکن یہ میرے جتنے معتکفین یا ناظرین ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد ہوگی جو شاید اس بات کو محسوس کر لے گی. اب کیا ہوتا ہے کہ دوستوں کا ایک سرکل ہوتا ہے, شادی کے بعد بھی یہ سرکل ٹوٹتا نہیں ہے, شادی کے بعد بھی یہ دوستیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. یہاں یہ کام کاج سے آئے, گھر والوں نے کھانا پکایا, کھائے پیا, فارغ ہو گئے, چائے وغیرہ پی. اب گھر والوں کو کچھ بات کرنی ہے, ماں باپ کو کچھ بات کرنی ہے, بیوی بچوں کو کچھ بات کرنی ہے. حضرت کے پاس ٹائم نہیں ہے, حضرت فوراً جائیں گے, گاڑی سٹارٹ کریں گے, اسکوٹر یا کچھ بھی ہوگا, نیچے کو دوست ہوگا, یہ جناب گئے یہ باہر, یہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہوٹلوں پہ جائیں گے, یہ دوستوں کے ساتھ الٹی سیدھی گیمیں کھیلیں گے, رات کو 2, 2:30, 3 بجے پھر یہ دوبارہ گھر لوٹ کر آئیں گے. مطلب کہتے ہیں نا کہ بالکل انہوں نے اپنی فیملی لائف کو تباہ کیا ہوا ہوتا ہے. اچھا, ان کے گھر والے, ماں باپ یا یہ بیوی بچوں والے ان کو کچھ کہیں گے تو یہ لڑ پڑیں گے. کوئی کیا کہا تھا, کوئی یوں تھوڑی کرتا ہوں, کوئی یوں تھوڑی کرتا ہے, 10 قسم کی باتیں کریں گے. کتنی فیملیز ہو سکتا ہے اس وقت ہمیں دیکھ اور سن رہی ہوں اور ان کے گھروں میں یہ معاملات ہوں. یعنی بعض اوقات شادی ہو جاتی ہے نا, مگر یہ لڑکا ہی رہتا ہے, یہ آدمی نہیں بنتا, جس کو ہم عموماً کہتے ہیں نا کہ میچورڈ آدمی بن جائے. بھائی بڑے ہو گئے ہو, بیوی بچوں والے ہو گئے ہو, اب یہ اب آپ کی بیچلر لائف نہیں ہے, آپ کی فیملی لائف ہے. اب آپ سے توقعات بڑھ گئی ہیں, آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. اب آپ یہ چوکوں پر بیٹھنا, ہوٹلوں پر بیٹھنا, دودھ پتی کے لیے بیٹھنا, پان کے ٹھیے پر بیٹھے رہنا, ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے, نہ مطلب کہ کسی کی کوئی آپ کو پرواہ نہیں ہے. اسی میں پھر یہ شرابی بنتے ہیں, جواری بنتے ہیں, نشئی بنتے ہیں, پھر خدا نہ خاصا کوئی اٹھائی گرے ہوتے ہیں, کوئی لوٹ مار کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو خود ذاتی طور پر موبائل لوٹتا نہیں ہوگا, کسی کی پاکٹ مارتا نہیں ہوگا, مگر اس کی گیدرنگ ان کے ساتھ ہوگی. وہ کھلاتا پلاتا ہے, اس کو موبائل بیچ دیا اس نے چوری کا اور اس کے جیب میں پیسے ہیں, اور آپ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو. آپ کو تھوڑی پتہ ہے کہ یہ کہاں سے پیسے لاتا ہے کما کر, مگر جب چھاپا پڑتا ہے تو آپ بھی اٹھتے ہو, کیونکہ اس کو وہ نام بھی لے لے گا, یہ بھی میرا دوست ہے. گئے وہ تو ایک ہی ساتھ, وہ نہیں, وہ کیا تھا, کس پرندے اور مینڈک کی دوستی ہو گئی تھی, تو اس میں نہیں, خرگوش اور مینڈک کی, اگر میں بھول نہیں کر رہا, خرگوش اور مینڈک کی دوستی ہو گئی. تو مینڈک سمندری جانور, خرگوش خشکی پر رہتا ہے. تو اچھا, اب ان کو ملنا ہے, وہی دوستی, پکی دوستی, جوڑی, دونوں کی جوڑی ہو گئی. تو اب دونوں کی بات بھی بولے, تو پانی میں خشکی پر ملنا ہو تو کیسے ملے, تو انہوں نے آپس میں ایک ڈوری باندھ لی نا, اس نے ایک دوسرے کے ساتھ دھاگا باندھ لیا. کہا ٹھیک ہے, جب تیرے کو میری یاد آئے تو آ کر جھٹکا مارنا, تو میں آ جاؤں گا, تیرے کو یاد آئے تو جھٹکا مارنا تو میں آ جاؤں گا. تو یہ جناب یہ دونوں کی دوستیاں ہو گئی, یہ ایک دوسرے کو جھٹکے دینے لگے. اور اب دونوں بیچارے بیٹھ کر, بیچارے بھی کیا بولو, یہ تو سمجھانے کے لیے, یہ دونوں کئی جگہ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے. تو اتنے میں ایک پرندہ آیا, پرندے نے آ کر خرگوش کا شکار کیا اور اس کو اٹھا کر بھاگا, اڑا. وہ جیسے پرندہ اڑا تو دیکھتے دیکھتے مینڈک صاحب جو تھے وہ بھی پرندے کے ساتھ پرواز کرنے لگے. ایک آدمی دیکھ کر بولتا ہے, بولا یہ پرندہ تو مینڈک کا تو شکار نہیں کرتا, مینڈک کیسے شکار ہو گیا. تو کس کے دوسرے دوست نے کہا مینڈک شکار نہیں ہوا, مینڈک کو اس کی خرگوش کی دوستی کھا گئی. تو یہ صرف سمجھانے کے لیے ہو سکتا ہے پرندوں میں تھوڑے وہ بھول کر گیا ہوں,
لیکن ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات برے دوست یا اس طرح کی فضول دوستی ہوتی ہے، تو یہ جو ہماری سوشل لائف بھی برباد، ہماری فیملی لائف بھی برباد ہو گئی، ہمارے پیسے بھی برباد ہوتے ہیں. پھر ایسے لڑکے جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں نا، ان کو فجر کی نمازوں کے یا جماعتوں کے ہوش ہوتے نہیں ہوتے، یہ بھی آپ غور کر لیجئے. پھر ایسے اٹھتے ہیں پھر 12-1 بجے، پھر کہتے ہیں ارے جناب یہاں روزگار نہیں ہے، بے روزگاری بہت ہے، کام نہیں ہے. تو بھائی کام تو کہاں سے ہوگا؟ بھائی نہیں یار میں تو چلا باہر، یہ بولیں گے میں چلا باہر لے جا گئے. تو باہر میں گیا ہوں بہت سارے ملکوں میں، میں باہر کے کئی ملکوں میں گھوم چکا ہوں. میں فارس کے کئی ممالک میں گیا ہوں، افریقہ کے کئی ممالک میں گیا ہوں، یورپ گیا ہوں، UK گیا ہوں، اور ایشیا کے کئی ممالک میں گیا ہوں، کئی دنیا کے ممالک میں گیا ہوں. میں نے آج تک مفتی صاحب کوئی ایسا درخت دیکھا ہی نہیں ہے کہ جس کو ہلاؤ تو نوٹیں گرتی ہیں. میرے کو آج تک ایسا درخت ملا نہیں ہے. یہ پتہ ان کو لگتا ہے کہ باہر جائیں گے نا کوئی 2-4 درخت ملیں گے، کوئی بغیچہ پوچھیں گے نوٹ گرانے کا باغ کون سا ہے. اور بھیا کچھ بھی نہیں گرتا، پھل بھی تب گرتا ہے جب کوئی درخت پر محنت کرتا ہے. اور وہاں جانے کے بعد ہم نے حال دیکھا ہے باہر نوجوانوں کا، 5 بجے، جی ہاں 5 بجے منہ اندھیرے، بسوں میں یوں منہ لٹکائے، آدھے سوئے ہوئے یوں جا رہے ہوتے ہیں، اور جب واپسی آ رہے ہوتے ہیں نا رات کو یوں منہ لٹکائے واپس آ رہے ہوتے ہیں. بسوں میں ڈال کر لے جاتے ہیں، بسوں میں ڈال کر لے آتے ہیں. بہت تکلیف دہ زندگی ہوتی ہے ان کی. میرے شہزادے کپڑے خود دھوتے ہیں، کھانا خود پکاتے ہیں، اپنے جوتے خود صاف کرتے ہیں، اپنے بستر خود لپیٹتے ہیں، اپنے کپڑے خود استری کرتے ہیں، اپنا باتھ روم خود صاف کرتے ہیں. اور سارے کام کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی. سونے کے لیے اتنا ہی بس ایک بستر جتنی جگہ اور ایک پیٹی ویٹی رکھ لیں گے. یہ اپنی الماری تو یہ پتہ نہیں کتنے سالوں میں الماری کا منہ دیکھنا ملے گا ان کو. 6-6 7-7 10-10 12-12 لوگ ایک کمرے میں سوتے ہیں، اور 12-12 15-15 لوگ ایک باتھ روم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور پیچھے باہر کھڑے ہوتے ہیں لائن لگا کر کہ نہ جانے اپنی کب باری آئے گی. ایسی زندگی وہاں گزار رہی ہوتی ہے. یہ ہزاروں نہیں، ایسے لاکھوں ہیں، میں ہزاروں بھی نہیں کہہ رہا، ایسے لاکھوں ہیں دنیا بھر میں جو اس طرح روزگار کما رہے ہیں. اور اس وقت ان کو یاد آئے گا کہ اگر 8 بجے صبح گھر سے ہم اپنے ملک میں نکلتے اور صبح رات 8 بجے گھر جا کے بیوی بچوں ماں باپ کے ساتھ وقت گزارتے نا، تو یہاں کی تھوڑی سی غربت بادشاہت ہے، اور وہاں کی امیری بھی غلامی ہے، اور بڑی ذلت و خواری ہے. آپ بولو گے پیسے والے بہت بن گئے وہاں، بھائی بہت پیسہ ہے، بہت کم لوگ ہیں اصل میں، چونکہ نمایاں ہو جاتے ہیں، پیسہ آتا ہے رکھ رکھا ہو جاتا ہے، تھوڑا نمایاں ہو جاتے ہیں. مگر ایک سیٹ کے پیچھے 500 ملازم اور 50 ملازم ہوتے ہیں. وہ غریب بیچارے ہوتے ہیں، کسمہ پرسی میں جی رہے ہوتے ہیں، اپنا مکان بنا نہیں سکتے، اپنا گھر بنا نہیں سکتے، فیملی کدھر، ماں باپ کدھر، بچے کدھر. تو یہ میں نے اس لیے آپ کو بتا دیا. اول تو اپنی وطن عزیز میں رہ کر دین و ایمان کی حفاظت کے ساتھ، نیکی پرہیزگاری کے ساتھ، گھر بار کا خیال رکھتے ہوئے، ماں باپ کا خیال رکھتے ہوئے اپنے گھر کو مطلب کہ اپنی آخرت کو بھی بنائیں، اپنے گھر بار کو سنبھالیں، ماں باپ کی دعائیں لیں. دعوت اسلامی کے جو مدنی انعامات میں کے تعلق سے اگر میں بات کروں تو عشاء کے 2 گھنٹے کے اندر گھر چلے جانے کا ہمارا مدنی انعام ہے. اگر آپ چلے جائیں، اور یہ میرا مشورہ ہے میرے تمام تر میرے نوجوانوں کو، اسپیشلی نوجوانوں کو، بلکہ بوڑھے بھی پیچھے نہیں ہیں. یہ فٹ پاتھوں پر ہوٹلیں کھل کر پان مہنگا ہو گیا، پراٹھے مہنگے ہو گئے، چائے مہنگی ہو گئی، اب تو سب مہنگا ہو گیا، کیونکہ فضول بیٹھے ہوئے لوگ کھا پی رہے ہیں. پتہ نہیں کیا ہو گیا، انڈا بھی سنا ہے مہنگا ہو جائے گا تو کیا کریں گے، بیٹھے پیسے اڑا رہے ہیں. تو یہ نہ کریں. رات کو باہر بیٹھنا یہ کسی بھی صورت درست نہیں ہے، کوئی مطلب کہ کام نہیں ہوتا. عادتاً دوستوں میں جاتے ہیں، عادتاً دوستوں میں جاتے ہیں. اچھا، آپ نے جو ایک نقطہ بیان کیا ہے یہاں پر کہ جو گھر والوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، گھر کا ماحول ہے، اس دوستی کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے. میں 2-3 چیزیں اور عرض کرنا چاہوں گا. ایک چیز ہوتی ہے ذہن پر کسی چیز کا سوار ہو جانا. اب کچھ پر دوستی سوار ہو جاتی ہے، وہ بالکل کیپچر کر لیتی ہے، جناب ساری توجہ وہاں ہے، ماں کچھ کہتے رہے، باپ کچھ کہتا رہے. کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں مختلف مشاغل ان کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں بھی کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو گراؤنڈوں میں کھیل رہے ہوں گے. اسی طریقے سے کوئی موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے ذہن نے اس کو کیپچر کر لیا ہے. کسی کے جناب وہ کمپیوٹر سے اٹھنے کا دل نہیں چاہتا، ماں آواز دے، بیوی جو ہے نا اس کو بات کرنی ہے، اس کو وقت چاہیے. تو یہ جو دیگر مشاغل بھی ہیں کہ جو ذہن پر طاری ہو جاتے ہیں، اور انسان اس درجے پر پہنچ جاتا ہے جس کو ایک معتدل آدمی نہیں کہتے.
پھر لوگ ماہر نفسیات سے رجوع کرتے ہیں، بلکہ باہر ملکوں کے متعلق تو ایسی خبریں بھی آئی ہیں کہ وہاں باقاعدہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور اس طرح کی دیگر غیر ضروری امور کی وجہ سے لوگ نفسیاتی امراض کا شکار ہو رہے ہیں. تو اس کے متعلق بھی آپ کچھ روشنی ڈالیں. نہیں، میں روشنی کیا مفتی صاحب، آپ نے تو پوری ٹیوب لائٹ جلا دی ہے تو میں نے کیا روشنی ڈالی ہے. ماشاءاللہ آپ نے ایک اہم ترین پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے کہ گھر سے باہر نینی بھی نکلتا نا تو گھر میں بھی کسی کام کا نہیں ہے. یہ گھر میں کسی پرانے مشین کے ڈبے کی طرح کونے میں پڑا ہوا ہے اور کسی مشین کو لے کر بیٹھا ہوا ہے. ماں بلائے جواب نہیں ہے، بیوی بلائے تو جھاڑ دے گا، بچے بلائیں تو بھگا دے گا. باہر جاؤ، بیوی بولے کیا پیچھے پڑی ہوئی ہے، ماں جواب دے گی تو جواب ہی نہیں دینا، ماں بلائے گی تو. اب ایسی صورتحال میں ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں، پیغامات ہیں، میسیجز ہیں، ہمارے پاس جو اطلاع ہے مفتی صاحب، اس حالت میں طلاقیں ہوتی ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، لوگ بالکل کیونکہ وہ بیزار ہو جاتی ہے، تنگ آ جاتی ہے. جب پھر اس کو وہ رات کو 2-2 3-3 بجے صاحب کو بھوک لگتی ہے، اب وہ بولے جناب یہ بنا دے وہ بنا، وہ سوئے کھائے پیے کیا کرے. اور بالکل یہ عجیب و غریب قسم کی، فضول قسم کی اور بعض اوقات گناہوں بھری زندگی یہ گزار رہی ہوتی ہے یہ کمیونٹی. اور یہ بھی ہزاروں ہیں، کہ 200-400 لوگ بھی نہیں ہیں. اگر دنیا میں شاید لاکھوں ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے. یہ ہیں تو یہ کلچر، یہ عادتیں اپنی بدلیں. ماہ رمضان اگر عادتیں نہیں بدلے گا تو پھر ہم عادتیں کب بدلیں گے بھائی اپنی یار. یہ مہینہ تو ہماری عادتوں کو بدل دیتا ہے، ہماری روٹین بدل دیتا ہے، تو ہماری عادتیں نہیں بدل سکتی. یہ مہینہ ہمارے اٹھنے جاگنے کے اوقات بدل دیتا ہے تو ہمارے دوست نہیں بدل سکتے. ہمارے کھانے پینے کے ٹائمنگ یہ مہینہ بدل دیتا ہے تو کیا ہماری گیدرنگ نہیں بدل سکتی. تو یہ مہینہ پیارا مہینہ، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو. سب جو بھی گفتگو آپ فرما رہے ہیں اس سے ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ اصل جو خرابی ہے وہ ترجیحات کی ہے، کہ ہماری ترجیحات جو ہیں وہ مختلف ہو گئی ہیں. اور جب تک ہم اپنی ترجیحات کو بہتر نہیں کریں گے، اب مثال کے طور پر کوئی ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے، چینل بدلے جا رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول کا نام والا چینل بھی آیا، بدل دیا جناب اس نے. نماز کے لیے بلا رہا ہے، نہیں، اس کی ذہن میں ترجیحات ہی کچھ ہو رہے ہیں. بعض اوقات دل میں کچھ اور ہوتا ہے، بہانے ایسے ایسے لاتے ہیں کہ جناب میں نماز کے لیے اس لیے نہیں آ سکتا، اور یہ دکان کا مسئلہ ہے، کپڑے پاک نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے. تو ہم بعض اوقات اپنی ترجیحات فکس کر چکے ہوتے ہیں، اور وہ ترجیحات بالکل جو ہے وہ غلط ہوتی ہیں، صحیح نہیں ہوتی. ہماری زندگی بالکل مخالف سمت میں چل رہی ہوتی ہے. یعنی جو طبیعت سلیمہ ہے، فطرتی تقاضے ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں، مذہبی تقاضے ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں، گھر والوں کے حقوق ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں. ہم بعض اوقات بالکل اس کے مختلف چل رہے ہوتے ہیں. تو اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کو سیدھا کریں اور غور کریں کہ ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے، انجام کہاں ہوگا، یہ منزل کا اختتام کہاں ہوگا، یعنی منزل کہاں جا کے ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی. تربیتوں کی بھی کمی ہے مفتی صاحب. ہمارے جو کالج، یونیورسٹی، اس طرح کے جو تعلیمی ادارے، اس طرح کا زیادہ تر طبقہ اب وہ کالج یونیورسٹیز میں بھی ملے گا، اسکول کالج. حالانکہ وہاں بعض سلجھا ہوا طبقہ بھی ہوتا ہے جو اپنے ایمبیشنز کے ساتھ بڑا وہ سنسیئر ہوتا ہے، لیکن بڑی تعداد ہوتی ہے جو وہاں بھی، جس کو میں عموماً کہتا ہوں کہ وہ کینٹین نشین اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں نا، جن کی زندگی کینٹین سے شروع ہو کر ان کا پورا سال کینٹین سے شروع ہو کینٹین پر ہی ختم ہو جاتا ہے. ان کو سارے نوٹس اس کینٹین میں چاہیے ہوتے ہیں. اچھا، اس عمر کے نوجوانوں کے اندر تو جس طرح عورتوں میں فیشن آتا ہے نا کہ جناب اس فیشن کے کپڑے پہنیں گے، اب وہ اس عمر کے نوجوانوں میں ٹرینڈ چل رہے ہوتے ہیں. اب جناب یہ ٹرینڈ ہے، یہ گناہ کرنا ہے، سب اس کی طرف مائل ہوں گے. اب عورتوں میں جو بچیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں، جناب اس طرح کا لباس پہننا ہے، اگرچہ کہ وہ انتہائی واہیات پر مشتمل ہو، وہ اسی ٹرینڈ کو فالو کریں گی. تو اس عمر کے جو نوجوان ہیں ان کی بھی ایسی ترجیحات بنتی جا رہی ہیں. سوشل میڈیا ہماری جو ہے وہ رجحانات کو تبدیل کر رہا ہے، دیگر ماحول رجحانات کو تبدیل کر رہے ہیں. تو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اگر ہم اپنی ترجیحات اللہ اور اس کے رسول کی طرف مائل نہیں کریں گے، وہاں رہ کر ہم نہیں سوچیں گے، قرآن پاک کو فالو نہیں کریں گے، اپنے دل کو نہیں بدلیں گے، تو کب بدلیں گے؟ مفتی صاحب، خوف خدا کے ساتھ اور اپنے تمام تر ذاتی مفادات کو بالائے طاق ڈال کر، پیچھے ڈال کر، اگر میڈیا، سوشل میڈیا، پیپر میڈیا اور ایجوکیشن میڈیا اور ایجوکیشن انڈسٹری، یہ سارے مل کر اگر اس تربیت کے اس پہلو پر کام شروع کر دیں نا، اپنے مفادات کو چھوڑ دیں
کہ یار یہ ہم سے چلے جائیں گے, ہم کو نہیں دیکھیں گے, ہم سے نہیں ملیں گے, ہماری دکانیں مطلب کہ بند ہو جائیں گی, اگر یہ سب چھوڑ دیں اور امت کی اصلاح میں لگ جائیں اور ان کی وہ فضول اور غیر ضروری اور گناہوں بری جو مصروفیات جو انہوں نے گھر کے اندر اور گھر کے باہر, دفاتر کے اندر اور دفاتر کے باہر, تعلیمی اداروں کے اندر اور تعلیمی اداروں کے باہر جو انہوں نے بنا کر رکھی ہیں, اگر ان سب کو ایک مشترکہ طور پر ایک مومنٹ کے ساتھ, ایک تحریک کے ساتھ, اگر اسلام و دین کی بنیادی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اپنے صرف اور صرف غیر اسلامی فلسفے جھاڑ کر نہیں, اگر اس کو مل جل کر کیا جائے نا تو کوئی کس کی بات مان لیتا ہے, کوئی کس کی بات مان لیتا ہے. جیسے یہاں جو بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ جو ہمارے فیضان مدینہ میں ہیں یا مدنی چینل پر ہیں, تو ہم گمان کر سکتے ہیں کہ یہ وہ طبقہ ہے جو شاید ہماری بات کو سن بھی لے, مان بھی لے, سمجھ بھی لے, وداؤٹ اینی آرگومنٹ, وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. لیکن ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو شاید ہمارے گیٹ اپ کے ساتھ ہماری اتنی جلدی بات ماننے کو پاسبلٹی ہے کہ وہ اتنی جلدی تیار نہ ہو. تو ان کو اور بھی بہت سارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو انفلوئنشلس پیپل کہلاتے ہیں سوسائٹی کے, تو وہ چاہیں سول سوسائٹی کے لوگ ہیں. تو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بات مطلب کہ آپ کچھ سوچے مفتی صاحب, وہ حدیث پاک اگر آپ یہاں پر بہتر سمجھتے تو بیان کر دی جائے کہ انسان کے حسن اسلام سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے. کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی ہی, یعنی جو لا یعنی کام ہے اس سے وہ باز آئے. آپ دیکھیں بات آئی ہے کہ نوجوانوں کی, کیا یہ شکایت عام نہیں ہو رہی ہے کہ جناب اسکول اور کالجز کے اندر سب سے زیادہ نشہ تیزی سے پھیل رہا ہے؟ مور دین 70% مفتی صاحب. جی, یعنی ایک پہلے ایک سوچ تھی کہ عورتیں نشہ کریں گی, زیادہ ان میں پھیل رہا ہے. تو کیا ہے کہ جو سمجھانے والے افراد ہیں وہ نہیں سمجھا رہے. اب ہر ایک اخلاقیات کا اپنا معیار بنا لے کہ اخلاقیات کا یہ معیار ہے, ہر آدمی کا الگ الگ ہو جائے, اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اخلاقیات کا معیار وہی رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے. اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ حیا یہ ہے, ہر ایک کو حیا سے کام لینا ہے, کسی پر ظلم نہیں کرنا, کسی کا دل نہیں توڑنا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. تو دین اسلام کے جو اخلاقیات ہیں کوئی بھی ایسا وصف نہیں ہے کہ جو معاشرہ یہ کہے کہ جناب نہیں یہ نہیں کرنا. دین اسلام کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں, مذہبی تعلیمات ہیں, آج کالجوں میں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ جناب اسپورٹ طلبہ کے اندر رائج کی جائے اور اسپورٹ کی طرف آئیں گے تو نشے سے دور رہیں گے. لیکن کیا یہ درس دیا جاتا ہے کہ طلبہ کے اندر نماز کا جذبہ پیدا رکھا جائے, جو نمازی ہوگا اس کا دل بھی زندہ ہوگا, طہارت کے ساتھ وہ رہے گا, اس کے کپڑے صاف ہوں گے, اس کے بدن صاف ہوں گے, اس کے اخلاقیات اچھے ہوں گے. تو اگر کسی ادارے کے اندر اسپورٹ پر تو جناب توجہ دی جائے کہ جناب اس کو عام کیا جائے اور اس سے جو ہے وہ نوجوانوں کے اندر نشہ نہیں پیدا ہوگا اور نماز کا نام تک نہ لیا جائے. تو یہ ایک بد نصیبی ہے کہ ہم اپنے اپنے معیارات لے کر چل رہے ہیں. دین اسلام ہی ہمارا اصل معیار ہے. بہت خوب مفتی صاحب. خوف خدا و عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.